बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। एक नई सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूं आपकी होस्ट आसमा नौरीन। और इसके साथ ही क्या हाल चाल हैं आपके, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। और इसके साथ ही नाज़रीन, अगर मौसम की बात कर ली जाए तो मौसम निहायत खुशगवार हुआ है। आज बादल भी छाए हुए हैं, हल्की हल्की सी फोग भी थी। लगता है कि आज बारिश होगी। अगर बारिश हो जाती है तो यकीन करें मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार हो जाएगा। जो वायरल डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा फैली हुई हैं उसमें भी कमी आ सकती है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि शहरियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी भी यूँ समझ लें, वैसे छोटी छोटी खुशियाँ ही होती हैं जी। पेट्रोल सस्ता हो गया तो ये पेट्रोल सस्ता होने से ये होता है कि थोड़ा सा आवाम की जो है ना वो खुशी में इजाफा हो जाता है। महंगाई जो है वो आपको पता है कि कितने अरूज पे जा रही है और पेट्रोल की कीमतें जिस तरह से एकदम से आसमान के ऊपर ना कहते हैं कीमतें उसकी जो है वो छाने लग गई थी, लेकिन अभी जो है उसमें कमी कर दी गई है। और देखते हैं कि ये ऊँट जो है वो किस करवट बैठता है। अभी तो फिलहाल चलें इस चीज़ को एंजॉय करेंगे। थोड़ा सा पेट्रोल जो है 8 रुपये सस्ता हो चुका है। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं जी राना मोहम्मद असगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे साथ दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी हमारे रोही के रिपोर्टर हैं अहमर खान बाबर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अहमर से तो जानेंगे इनकी बीट से रिलेटेड, क्राइम के हवाले से भी जानेंगे इस टाइम क्राइम की क्या सूरत हाल चल रही है। साथ साथ जो है इस टाइम जितने भी थाने हैं उनकी क्या कंडीशन चल रही हैं, पुलिस की क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। और इसके साथ ही जो है हम राना साहब से जानेंगे इस टाइम जिस तरह ट्रैफिक हादसा जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अभी जिस तरह धुंध भी है, स्मोक की वजह से भी क्या क्या मसाइल हो रहे हैं। साथ साथ इनकी एसोसिएशन के मुतालिक भी जानेंगे। इस टाइम जितने भी हम किराए के हवाले से बात करें, पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो उससे क्या असरात होंगे, आया किरायों में कमी होगी या नहीं होगी, जो शहरी हैं उनको क्या क्या मसाइल हैं, इनके अपने भी क्या क्या मसाइल हैं। तो ये तमाम चीज़ें आज हम अपने प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इस टाइम जान लेते हैं इस टाइम ट्रांसपोर्टर्स के हवाले से क्या क्या मसाइल चल रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांसपोर्टर के मसाइल में बहुत ज़्यादा हैं, ख़ासकर जनूबी पंजाब जो हमारा है। ये जनूबी पंजाब जो है ना, जनरल बस स्टैंड जो मुल्तान है जनूबी पंजाब का हब है। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एशिया में सबसे बड़ा टर्मिनल है। करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ है, मगर बदकिस्मती से आज तक ये आबाद नहीं हो सका। बाहर जो अड्डे बने हुए हैं, टर्मिनल बिल्कुल बेआबाद पड़ा है। उसके साथ अंदर जो एंट्री सड़कें हैं, सड़कें बिल्कुल खस्ता हालत है, सड़क नाम की चीज़ ही नहीं है। और इस तरह जो बिहाड़ी रोड पर आप देखें, जैसे मोटरवे पर इंसान उतरता है, मोटरवे का अच्छा सफ़र करके इंसान ट्रैवलिंग करके जैसे बिहाड़ी रोड उतरता है, अपना एंट्री होता है मुल्तान के लिए, सड़क के नामो निशान ही नहीं है। इंतज़ामिया की भी इतनी बेहसी है कि उन्होंने सड़क को तोजा देने का सोचते ही नहीं कि सड़क हम बनाएं, चलो और कुछ नहीं तो हम अपने मुल्तान की लोकेशन एंट्री तो अच्छी कर लें। ये बड़े मसाइल हैं हमारे जनरल बस स्टैंड और ट्रांसपोर्टरों के। बाकी मामला तो दुनियादारी के चलते रहते हैं। जो मसाइल के मामलात हैं वो जितना भी इंसान कोशिश करे कम तो नहीं होते, बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा, अब पेट्रोल की कीमतें अब कम हुई हैं तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? पेट्रोल की कीमतें मैम, हमारा जो सिस्टम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, ये है डीजल के साथ, पेट्रोल के साथ नहीं है। पेट्रोल की कीमत कम है, अच्छी खुशाइन बात है कि चलो और कुछ नहीं, कि जो आम आदमी की सवारी है मोटरसाइकिल कम बेश, उसके लिए तो बड़ा रिलीफ मिल गया है। जो ट्रांसपोर्ट का वो तो नहीं है, मगर ट्रांसपोर्ट पे पेट्रोल पे भी नहीं, डीजल पे, सिर्फ डीजल पे। अच्छा, सिर्फ डीजल जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सही हो गया। अच्छा, अहमद से जानते हैं। अहमद, इस टाइम हम बात कर लेते हैं क्राइम के हवाले से क्या सूरत हाल चल रही है? क्राइम तो बहुत हो रहा है मुल्तान शहर में। अब तो क्राइम इतना हद तक बढ़ चुका है कि जो क्रिमिनल अफराद हैं वो नहीं देखते कि हमारे सामने एक इंसान है या कुछ है, डायरेक्ट फायरिंग कर रहे हैं वो। हाँ। और अगर मैं गुज़श्ता हफ्ते बात करूं तो गुज़श्ता हफ्ते जो है मुल्तान में एक ऐसा वाक़या जो रोनुमा हुआ है हमारे सामने थाना कादिरपुर रां की हदूद में। तो दौरान डकैती वारदात जो है एक कत्ल का वाक़या सामने आया। हाँ। बैटरियां जो टावर होता है मोबाइल टावर, वहाँ से वो बैटरियां चुरा के ना डाकू थे वो लेके जा रहे थे। जब वो अलार्म बजा वहाँ का मोबाइल टावर का, तो जाहिर सी बात है साथ में जो ओनर था वो साथ सो रहा था, अकरम नाम का था बंदा। तो वो मौके पे आया अपने बेटों के साथ, उसने गाड़ी से निकल के उनको ना आवाज़ दी
بھائی تم رکو. وہ رکنے کے بجائے انہوں نے دروازے کا شیشہ کھولا, شیشہ کھولنے کے بعد وہیں سے فائر کیا اور وہیں پہ موقع پہ نا وہ جاں بحق ہو گیا. اس طرح کے واقعات ملتان شہر میں بھی اور ایک ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں واقعہ پیش آیا. راہگیر گزر رہا تھا, اس کو 125 سوار 3 نامعلوم ڈاکو تھے, انہوں نے روکا, اس کو نا بٹ مارے پسٹل سے, اچھا, اس کو زخمی کیا اور اس سے 5 لاکھ روپے نقدی بھی لوٹ کے لے گئے. کافی حد تک کرائم بڑھ چکا ہے. اعلیٰ حکام جو ہے نا وہ ایکشن تو لے رہے ہیں. اب ملتان میں ایک تو نفری کی بہت بڑی کمی نظر آ رہی ہے. سیف سٹی پروجیکٹ جو ملتان میں آج تقریباً 7 سال سے منصوبہ جو ہے وہ ڈیلے ہوا پڑا ہے, اس پہ کوئی ورک نہیں ہو رہا. ابھی کل پرسوں سی ایم صاحب نے انیشیٹو لی ہے, اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ 6 ماہ کے اندر اندر ملتان شہر کے اندر سیف سٹی پروجیکٹ کا منصوبہ جو ہے وہ مکمل کریں, کیونکہ اتنی حد تک وارداتیں بڑھ چکی ہیں. کرمنلز, اسٹریٹ کرائم. اب اسٹریٹ کرائم کے میں بات کروں تو جو ہماری اسٹریٹ کرائم 2 چیزیں بنائی گئی ہیں, ایک محافظ اسکواڈ بنائی گئی, ایک ڈولفن بنایا گیا. اب جو ڈولفن فورس ہے وہ محافظ اسکواڈ ہے, وہ بھی مختلف تھانوں کی طرح جو ناکے لگا کے مین چوکوں پہ کھڑے ہیں. ان کا کام یہ ہے کہ وہ اسٹریٹ کرائم کو, جو گلیوں کے اندر ہماری وارداتیں ہو رہی ہیں, گلیوں کے اندر ہمارا جو جرائم بڑھ رہا ہے, اس پہ کوئی توجہ نہیں دیتے, کیونکہ گلیاں ایک نہیں ہوتی, گلیوں کے 4 رخ ہوتے ہیں. ٹھیک, وہ ڈکیٹ جو ہوتے ہیں ان کو ہر ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے گھسیں گے تو یہاں سے ڈکیٹی کریں گے تو وہاں سے نکلیں گے. پولیس کیا کرتی ہے, پولیس مین چوک پہ ناکہ لگا لے گی. وہ جو ایک پولیس ایپ بنی ہوئی ہے, ملتان پولیس کی ایک ایپ بنی ہوئی ہے, اس کے اوپر وہ چیک کرتے ہیں, ای ایپ ہے وہ جو بھی 125 پہ 3 سوار ہوں گے وہ ان کو روک لیں گے, وہ چیک کر لیں گے جی کرمنلز ہیں جی, پکڑ کے ان کو اندر کرو. لیکن جو مین ڈکیٹ ہے, مین ڈکیٹ وہ گلیوں کے اندر وارداتیں کرتے ہیں, اور ایک ہی ساتھ اگر ایک بندے کو روک کے کھڑا کیا ہوا انہوں تو وہ ہزاروں, اگر وہ 4 بندے گزر رہے ہوں گے اس گلی میں تو وہ چاروں کے چاروں. کل میں نے ایک خبر دی ہے تھانہ قادر پورہ کی حدود میں, انہوں نے ایک مین گلی ہے, ایک پہلے موٹر سائیکل سوار کو روکا, وہاں اس کے اوپر 3 افراد سوار تھے موٹر سائیکل کے اوپر بھی, شہری ڈاکو بھی 3 تھے. انہوں نے ان تینوں سے لوٹ مار کی. ساتھ سے ایک اور موٹر سائیکل گزرا, انہوں نے اسلحے کے زور پر ان کو بھی روکا. پھر ایک دوسرا موٹر سائیکل گزرا, انہوں نے اسلحے کے زور پہ ان کو بھی روکا. 3-4 موٹر بائکس کو وہاں سے روک کے انہوں نے نقدی لوٹی اور لوٹ کے وہاں سے فرار ہو گئے. یہ ہمارا اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے حوالے سے پولیس اقدامات کر رہی ہے. سوالیہ نشان یہاں پیدا ہوتا ہے, ڈولفن فورس کیا کام کر رہی ہے؟ کام کر رہی ہے, لیکن وہ مین چوکوں پہ کھڑے ہو کے کام کر رہی ہے, مین شراہوں پہ کھڑے ہو کے کام کر رہی ہے. ہمارا مین ان کو روکنے کا مقصد یہ تھا کہ اسٹریٹ کرائم کو روکیں, اور اسٹریٹ کرائم ہی زیادہ بڑھ رہا ہے. اسٹریٹ کرائم ہی زیادہ بڑھے, کیونکہ اب وہ بھی سمجھدار ہو گئے ہیں. اب پولیس کے پاس دماغ ہے تو ڈاکوؤں کے پاس ان سے زیادہ ہے. پولیس کو چاہیے کہ ان سے زیادہ دماغ لگا کے کام کریں. اب پولیس, مجھے لگتا ہے اس دفعہ لوگ جو ہے نا وہ اپنے دماغ کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں. بالکل. اب اس کے بعد یہ کہ اسٹریٹ کرائم میں لوگ, شہری جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے. اب چیلیہ کی حدود میں 3 دن پہلے رات کو 11 بجے, اب کوئی اپنے گھر کے باہر بھی سیف نہیں ہے, انہوں نے 2 بندوں نے 6 افراد کو لوٹ لیا. اسٹریٹ کرائم کی بات کر رہا ہوں. کہاں تھی ڈولفن فورس, محافظ اسکواڈ کہاں تھی؟ وہ جی باہر چوکوں پہ 3 شفٹیں ڈیوٹی کر رہی ہیں ڈولفن فورس کی اور محافظ اسکواڈ کی, لیکن کوئی بڑا اقدام ان کا نظر نہیں آ رہا. پولیس ایپ کے ذریعے چیک کر لیتے ہیں, وہ جو پتہ چل گیا ٹھیک ہے. اگر ہمارا سیف سٹی پروجیکٹ جلد از جلد مکمل ہو جاتا ہے ملتان میں, اس کا تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جیسے یہ اسٹریٹ کرمنلز جو ہیں یہ اگر کہیں گلی میں کھڑے ہو کے واردات کر رہے ہیں یا کہیں بھی کھڑے ہو کے جرائم پیشہ جیسے ہوتا ہے کوئی ایسے واقعات, تو وہاں سے 15 اگر ابھی ہمارا کیا سسٹم ہے, 15 ہماری جاتی ہے پہلے لاہور سے 15 آتی ہے 15-20 منٹ بعد ملتان کال. ملتان جب یہاں 15 آفس کال آئے گی تو یہاں سے پھر یہ متعلقہ تھانے میں رپورٹ کرتے ہیں. متعلقہ تھانے جب رپورٹ ہوتی ہے تو وہ پروسیس پڑ جاتا ہے کہ 45 منٹ 40 منٹ. اب وہ 40 منٹ بعد اگر پولیس اس سے رابطہ کرتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اس 40 منٹ کے اندر وہ کتنے شہریوں کو لوٹ لیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ پولیس کو بھی شہری بار بار مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ پولیس حکام سے روزانہ کی بنیاد پہ 15 20 25 کبھی 25 کبھی 30
اس مطلب طرح آپ ڈیلی بیسس پہ ہم دیکھیں تو موبائل سنیچنگ جو ہے یہ تو عام ہو چکا ہوا ہے نا. اب مطلب اگر آپ ایک عام بندہ بھی چلتے ہوئے بھی اگر فون سنتے ہوئے جا رہا ہے تو وہ پتہ ہی نہیں چلتا 1 منٹ سے پہلے ہی آپ جو ہے وہ. بڑی بات یہ ہے کہ پولیس اہلکار محفوظ نہیں ہے. اصل اس کی مین جو وجوہات ہے نا مجھے نظر آ رہی ہے کہ یہ پولیس کے معاملات. وزیر اعلیٰ ہمارے پنجاب اس ٹائم نقوی صاحب ہیں اور آجی صاحب ہیں, ان کی بڑی خوشائن بات ہے کہ انہوں نے کلچر چینج کرنے کی بڑی کوشش کی ہے کہ تھانے کا ڈیزائن چینج کر لیا, وہاں کے حالات چینج کر لیے. بڑی اچھی بات ہے, میں اس بات کو سراہتا ہوں. مگر سب سے بڑی مین ایشو ہے کہ پولیس کی گشت نہیں ہے. جب پولیس والے گشت کی بات کرتے ہیں تو سب سے میجر جو پرابلم ہے اس ٹائم وہ آئی جی صاحب کو چاہیے, ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب کو چاہیے کہ خدا را اس بات کا نوٹس لیں کہ ان کے پاس فیول ہی نہیں ہے. جب ایک گاڑی کے پاس فیول نہیں ہے تو کیا گشت کرے گا؟ جب گشت نہیں ہوگی تو ہمارے کرائم میں اضافہ ہوگا. نہیں, ابھی تو بہت ساری چیزیں نہیں, اب یہ فیول کا مسئلہ تھا, فیول کا مسئلہ اب ہینڈل ہو گیا ہے. فیول کا یہ تھا کہ پہلے ان کو نا بجٹ کا, جیسے ان کا ایک بجٹ تھا تو اس بجٹ کے اوپر ان کا فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی, جس میں سے فیول ان کو تب بھی مل رہا تھا. لیکن میں یہ بتلاتا ہوں کہ دیکھیں آپ ہم سسٹم کو سمجھتے ہیں نا ٹرانسپورٹ کو, کہ ایک گاڑی کو آپ سارا دن میں یومیہ میں ایک دن میں 5 لیٹر ڈیزل دے رہے ہیں. اب 5 لیٹر ڈیزل اگر گاڑی راواں کی گاڑی ہے, اس نے ملتان شہر سے ڈیزل ڈلوانا ہے 5, اس کو آنے جانے کا 3 لیٹر ڈیزل یہیں ختم ہو گیا. 2 لیٹر میں کیا گشت کرے گا؟ اصل سب میجر پرابلم ان کی یہی ہے کہ جب تک انہیں فیول پورا نہیں دے گا, آپ باقی کاموں کی طرف یہ توجہ دے رہے ہیں. اگر انہیں فیول پورا دیں, میں نہیں سمجھا پولیس گشت کرے گی اچھی تو انشاءاللہ کرائم ہمیشہ کنٹرول ہو جاتے ہیں. مین ان کے میجر پرابلم یہی ہے, جب جس کو دیکھتے ہیں گاڑی کھٹارا حالت ہے, گاڑی خستہ حالت ہے, باقی جہاں پر اتنا کروڑ ارب روپے لگا رہے ہیں, کم سے کم یہ گاڑیاں اچھی دے دیں پولیس والوں کو, فیول اچھا دے دیں, میرے گاڑیاں جو ہے نا وہ بڑی اچھی مل جاتی ہیں تو گزارا کو اچھی گاڑیاں دیں, فیول دیں, باقی کوئی ان کو تو گاڑیاں بھی اچھی ملی ہوئی ہیں. اب نئے ان کو گاڑیاں دی ہیں, فیول ایڈجسٹمنٹ کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے. لیکن ایک تو موسم کے اب جو نفری کے حوالے سے نفری کی کمی, اب پولیس لائن میں نفری تھی, اب سی پی او ملتان نے ایکشن لیا, ڈولفن سکواڈ بڑھا دی, سی پی او ملتان نے ایکشن لیا, محافظ سکواڈ بڑھا دی. لیکن سوال پھر وہیں آ جاتا ہے, اسٹریٹ کرائم. ٹھیک ہے, گشت تو وہ کیا کہتے ہیں تھانے کی پولیس بھی کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ اسٹریٹ کرائم میں کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ صفر. مطلب اس میں ہم لوگ اگر بات کریں تو شہری تو محفوظ ہے ہی نہیں بالکل بھی, کسی بھی حوالے سے انسیکیور ہیں. اچھا جس طرح بھی ونٹرز ہیں تو اس میں تو مزید جو ہے کرائم میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک تو آپ کی صبح کا ٹائم جو ہے وہ بھی اچھا لوگوں نے پہلے یہ ہوتا تھا کہ رات کے ٹائم اچھا ایک آپ نے کسی کو نشانہ بنانا ہے, شکار بنانا ہے. ابھی آپ دن دہاڑے آپ صبح کے ٹائم مطلب آپ آ رہے ہیں تو آپ کو کہیں پہ بھی جو ہے وہ اچھا بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ خود پولیس اہلکار بھی جو ہے نا وہ انہوں نے یہ روپ دھارے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ لوگوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں. اچھا جس میں بھی بات ہم لازمی کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم کرائم کی بات کر رہے ہیں, اب جس طرح سے یہ ٹرانسپورٹرز پہ ہم بھی بات کریں گے. وہاڑی چوک والی سائڈ پہ بھی کافی سارے ایسے لوگ جو ہیں فراڈ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے, کچھ نہ کچھ اس طرح کی چیزیں آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں گے جس سے جو ہے لوگ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں. اچھا آپ نے اس کے حوالے سے بھی ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کیا صورتحال چل رہی ہے کہ جو نوسر بازی ہو رہی ہے؟ یہ نوسر بازی اکثر ہوتی یہی ہے کہ ہم نے اکثر اپنی گاڑیوں کے اندر لکھ کے لگایا ہوا کہ آپ کسی غیر متعلقہ افراد سے کچھ چیز لے کے مت کھائیں. مگر جیسے کوئی بندہ غیر متعلقہ کچھ چیز لے کھاتا ہے, مثلا مٹھائی کچھ چیز بھی دیتے ہیں, پھر وہ آدمی جو ایسا ہوتا ہے جس طرح بندہ بے ہوشی کی حالت سے بڑھ کر چلا جاتا ہے, پھر اس کی جیب وغیرہ تراشی ہوتی ہے. تو یہ بڑی نوسر بازی ایکٹو. مگر آج کل الحمدللہ ہمارے پچھلے دنوں جو میڈیا نے خبر شائع کی تھی کہ وہاں پر بلب وغیرہ کی گاڑی کھڑی کر کے فراڈ کیا جاتا ہے, لوگوں نے لوٹا جاتا ہے, جھانسا دے کر قرآن دادی کے چکر میں ہزاروں بھی لوٹ لیتے ہیں. اس پر ایسے شتر ماڑی نے ایکشن لیتے ہوئے میرے سی پی او صاحب نے ایک ٹیم بنائی جس میں یونس کیل صاحب چوکی انچارج, انہوں نے پرچے دیے 3-4 لوگوں پر. اب کچھ بہتری آ رہی ہے اس میں, جو میرے دیکھنے میں آئی ہے کافی کرائم کنٹرول وہاں پر نوسر بازی کا ہو رہا ہے. اچھا احمد آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ نوسر بازی کے پچھلے ہفتے جو میں نے خبریں رپورٹ کی ہیں, تقریباً 5 خبریں میں نے رپورٹ کی ہیں. اس میں یہ ہے کہ جس میں سے جو دور دراز سے شہری, لودھرا سے, خانوال سے, میلسی سے شہری جو آتے ہیں, بہاولپور سے, یہاں پر روکتے ہیں. جیسی سواریاں نیچے اترتی ہیں یا تو ان کو بس کے اندر ہی کوئی نہ کوئی ایسی چیز کھلا دی جاتی ہے تو وہ وہاں پر نا بے ہوش ہو جاتے ہیں. بے ہوش ہونے کے بعد ان کو تمام چیزیں ان کی لوٹ لی جاتی ہیں. اس طرح کا گینگ بھی تو کافی متحرک ہے. اور باقی رانا صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ بلب والی بات, یہ عرصہ دراز سے گروہ چلتا ہوا آ رہا ہے. وہاڑی چوک پر
پھر یہاں پر دولت گیٹ کبوتر منڈی کے پاس، یہ جہاں پر دیکھتے ہیں نا عوام کا جمع غفیر ہے، وہاں پر یہ اپنا سسٹم لگا دیتے ہیں، لگانے کے بعد یہ لوٹتے ہیں۔ ایس ایچ او سیتل ماڑی شمون جویا تھا تقریباً آج سے 3 مہینے پہلے، میں نے اس کو یہ واقعہ رپورٹ کیا، اس نے 2 بندے اٹھا کے پرچہ دیا۔ رانا صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، چوکی انچارج بھی اب پرچے دے رہے ہیں، پرچوں سے کچھ نہیں ہونا، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، پرچے ہوتے ہیں صبح جرمانہ ہو جاتا ہے، باہر آ جاتے ہیں۔ ان کے لیے کوئی ایسا اقدام کریں تاکہ شہری جو ہیں، ہمارے مسافر جو ہیں وہ محفوظ رہیں، ان کے لیے کوئی ایسا اقدام کرے پولیس تاکہ ان کو وہ اپنے آپ کو محفوظ رہے۔ اب جو بھی آتا ہے نا، کسی نے پتہ نہیں جیب میں، اب تو ظاہر سی بات ہے اکاؤنٹ کا دور ہے تو ہر بندہ اپنے اکاؤنٹ میں پیسے رکھتا ہے، اور نہیں پھر بھی ان کو نشہ، کسی کی جان بھی جا سکتی ہے، کچھ زہریلی چیزیں کھلا رہے ہیں آج کل، کیونکہ جو ریسکیو کی رپورٹ ہمارے پاس آ جاتی ہے، جو ہمارے جو سورسز ہیں وہاں سے رپورٹیں جو آتی ہیں وہ یہی بتا رہی ہوتی ہیں کہ ان کو یا زہریلی چیز دی گئی ہے یا نشہ آور دیا گیا ہے۔ اچھا، موسٹلی یہی ہوتا ہے نا، نشہ آور آپ کو دے کے بالکل، اب تو زہریلی چیزیں بھی دے رہے ہیں، 2 لوگوں کی جان جو ہے بڑی مشکل سے بچی ہے، ان کا میں نے تب تک اتنی زہریلی چیز ہوتی ہے میم کہ یقین کریں کہ وہ بندہ ہوش میں نہیں آتا، 24 گھنٹے سے زیادہ دیر سے زیادہ ہوش میں نہیں آتا، ذرا بالکل مدہوش ہونے سے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ منہ سے ایسے پانی آنا جاتا ہے، جھگ آ رہی ہوتی ہے، ایسے بہت نیم مردہ حالت ہو جاتا ہے انسان، ایسی ظالم ہے۔ مگر ہماری تو حتل صاحب پوری طریقے سے ہماری کوشش بھی ہوتی ہے۔ پھر دن ہم نے ایک اویئرنیس کے لیے ہم نے پمفلیٹ بھی چھپوائے تھے کہ خدا را کسی کو چیز لے کر مسافر نہ کھائے، تاکہ جتنا یہ بڑی کامن سی چیز ہے۔ ابھی جتنے ہو رہے ہیں نا کہ جتنا ہم دیکھ کرائم بڑھ رہا ہے، اس میں تو میرے خیال میں آپ کسی ان نون پرسن کو، آپ معذرت، ان نون پرسن کے پاس تو آپ کو اس سے کوئی چیز جانا تو دور کے بعد اسے لینا کیسے یار؟ اتنا آپ کو میڈیا کے حوالے سے ہم بات کریں، سوشل میڈیا پہ اتنی اویئرنیس پروگرام چل رہے ہیں۔ اچھا، لوگوں نے بہت سارے، اب تو خیر آپ کو موبائل کے تھرو بھی ہوتا ہے کہ ابھی کچھ دن میں نے پہلے بھی یہ دیکھا تھا کہ موبائل کے حوالے سے کیا جا رہا تھا کہ جی میرے پاس بیلنس نہیں ہے تو آپ اپنے نمبر سے کال لگا دیں، کچھ بھی اس طرح کی چیزیں جس سے آپ لوگوں کو جو ہے وہ بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ اچھا، جو بہت سمپل سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ آسانی سے ان کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس پہ مزید بھی ان سے جانیں گے ناظرین۔ جس طرح موسم کی بات چل رہی تھی تو حسن ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسن سے جانتے ہیں آج دن بھر موسم کیسا رہے گا، کیا صورتحال ہے؟ جی آسمان، ملتان شہر اور گرد و نواح کے اگر آج کے موسم کی بات کریں تو ملتان شہر میں آج شدید یخ بستہ ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ ملتان شہر میں یخ بستہ ہواؤں کا راج جاری ہے یا راج برقرار ہے تو یہ بات ہرگز غلط نہیں ہوگی۔ ملتان شہر میں گزشتہ 3-4 دنوں سے کافی زیادہ سردی کی شدت میں اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے، لیکن آج جو ایک چیز علیحدہ سے دیکھنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دھند کی شدت میں نمایاں کمی دیکھنے کو آئی ہے، لیکن سردی کی شدت ویسے کی ویسے ہی برقرار ہے اور درجہ حرارت جو ہے اس میں نمایاں کمی دیکھنے کو آ رہی ہے۔ آج اگر شہر اور گرد و نواح کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کریں تو آج شہر اور گرد و نواح کا کم سے کم درجہ حرارت 6 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت آج 14 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب 92% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو آج ملتان شہر کا مطلع صاف ہونے کے باعث ایئر کوالٹی انڈیکس بھی قدرے بہتر ہے، جو کہ 123 پوائنٹس پر ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان آج 9ویں نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے۔ اگر اسپیشلی اور اسپیسیفکلی موٹر وے کی بات کی جائے تو M4 موٹر وے اور M5 موٹر وے کو رات گئے سے ہی شدید دھند کے باعث ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا تھا، جو کہ سٹل صبح تک ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند رہے ہیں، لیکن جو ہی حد نگاہ بہتر ہوئی ہے تو موٹر وے کو ہر قسم کے ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ M4 موٹر وے کے سب سیکٹرز جو ہیں عبدالحکیم سے خانے وال اور خانے وال سے شیر شاہ تک ہر قسم کے ٹریفک کے لیے کھول دیے گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی M5 موٹر وے کے سیکٹر 1 کی بات کی جائے تو وہ بھی ہر قسم کے ٹریفک کے لیے شیر شاہ سے ظاہر پیر تک مکمل طور پر کھلے ہیں۔ اگر گرد و نواح میں تو یہ سچویشن رہی کہ آج صبح تک گرد و نواح کی حد نگاہ تقریباً 300 میٹر تک ریکارڈ کی گئی تھی اور شہر کی تقریباً 600 میٹر تک ریکارڈ کی گئی تھی، لیکن اگر ابھی کی بات کریں تو اس وقت ملتان شہر میں حد نگاہ تقریباً 800 سے 900 میٹر کے درمیان ہے اور گرد و نواح کی جو حد نگاہ ہے وہ تقریباً 600 سے 700 میٹر تک ریکارڈ کی گئی ہے۔ مگر محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان شہر کا مطلع
جزوی طور پر ابر آلود رہنے کا امکان ہے، یک بستہ ہوائیں چلنے کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اور ایک مین چیز جو بتائی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے وہ یہ کہ رات کے اوقات میں اور علل صبح کے اوقات میں دھند کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آئے گا۔ اگر بارشوں کے حوالے سے بات کریں تو آسما محکمہ موسمیات کی جانب سے جنوری کے پورے مہینے میں بارشوں کا کوئی امکان ظاہر نہیں کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی سردی کی شدت برقرار رہے گی، اور دن کے اوقات میں مطلب یوں ہی جزوی طور پر ابر آلود رہے گا، لیکن رات گئے اور علل صبح کے اوقات میں دھند کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آئے گا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کریں تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملتان شہر کا موسم خشک اور شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب اگر طبی ماہرین کے حوالے سے بات کریں تو طبی ماہرین ملتان شہر کے باسیوں کے لیے بار بار یہ ہدایات جاری کر رہے ہیں کہ شہری اپنے آپ کو کور کر کے نکلیں۔ خشک سردی میں جہاں استھمیٹک پیشنٹس کے لیے کافی زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں تو دوسری جانب یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک عام ہیلدی پرسن بھی کافی زیادہ اس سے ایفیکٹ ہو سکتا ہے۔ ہلکا فلو، کھانسی، نزلہ یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور یہ پھر لیڈ کرتا ہے کرونک ڈیزیزز کو، لائک کسی کو چیسٹ کنجیشن ہو جاتی ہے۔ تو طبی ماہرین کی جانب سے بار بار یہی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں کہ شہری اپنا خیال رکھیں اور اس سردی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ جی بہت شکریہ حسن ملک آپ کا، اور اس کے ساتھ ہی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے موسم کے حوالے سے ہمیں بتایا۔ ابھی جس طرح ہم ایک تو کرائم کی صورتحال جان رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے اس ٹائم روڈز کی بھی بہت خستہ حالت ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ٹرانسپورٹرز کو کتنا جو ہے وہ پین لینا پڑتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ شہری تو بیچارے اس چیز سے سفر کر ہی رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو روڈ کی پوزیشن ہے، جو حادثات کی بڑی وجہ ہے نا وہ ہے روڈ۔ جب روڈ نہیں ہے تو ظاہری بات ہے گاڑیاں جو اپنا سفر جو اپنے طے کر رہی ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے کہ خستہ حالت ہوتی ہے، اس میں موٹر سائیکل والے، ریڑھی والے معاملہ، اکثر حادثات کی جو بڑی وجوہات ہے وہ روڈ ہے۔ آپ اس طرح یہ دلی روڈ ہمارا پرانا ہے، ملتان سے جا رہا ہے قصور، پاک پن، بہاڑی پوری طرح آپ دیکھیں یہاں پہ سڑک نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ جب سڑک نام چیز نہیں، گاڑی جاتی ہے ظاہری بات اس کا نیچے میکینیکل ٹیکنیکل جو چیزیں میکینیکل چیزیں ہوتی ہیں اس میں فالٹ آ جاتا ہے، اینڈ نکل جاتا ہے، گیئر اینڈی نکل جاتی ہے، ٹائی راڈ کھل جاتے ہیں۔ مین اس ٹائم جو حادثات کی بڑی وجوہات ہیں وہ روڈ ہے، جس کی طرف ہماری بالکل ضلعی انتظامیہ جو ہماری بالکل خاموش سوئی ہوئی ہے۔ بار بار ہم نے کمشن صاحب کے پاس ریکویسٹ کی ہے، ڈی سی ملتان کے پاس ریکویسٹ کی ہے، این ایچ اے کے پاس گئے کہ خدا را اس روڈ کو بنائیں، یہ روڈ ہوں گے تو ہم سفر بھی آسان ہوگا، عام شہری بھی آسان ہے۔ آپ اپنی گاڑی میں اپنی گاڑی لے کے نکل لیں، ابھی آپ کسی صورت میں بہاڑی جانا ہے، 100 کلومیٹر کا سفر ہے، آپ کسی صورت اس روڈ کو یوز نہیں کریں گے، کسی صورت میں بھی آپ وایا جائے تو خانیوال جائیں گے یا کچا کھو جائیں گے یا کسی اور راستے جائیں گے، یہ راستہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اسی طرح آپ چل جائیں میاں علی روڈ، نام سڑک نام کی چیز ہی نہیں ہے، جو مین ہمارے شاہراہیں ہیں وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں۔ اچھا، یہ روڈز کے ساتھ ساتھ پھر ہم گاڑیوں کی مینٹیننس کے حوالے سے بات کر لیں تو اس پہ بھی تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے نہیں اتنا فوکس کیا جاتا۔ گاڑیوں کی مینٹیننس تو بالکل ہوتی ہے، اس کے علاوہ تو چل نہیں سکتی۔ دیکھیں کوئی بندہ بھی اپنا کروڑ روپے کا بزنس اگر کیا ہو تو اس نے رسک نہیں لے سکتا نا کہ گاڑی کے اندر فالٹ تو نہیں بھیج سکتا۔ سم ٹائم تو ڈرائیور حضرات بھی جو تیز رفتاری میں گاڑیاں چلا رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو میں دیکھتی ہوں کہ ٹریفک رولز جو ہیں ان کو کبھی بھی فالو نہیں کیا جا رہا، تو حالانکہ آپ اتنی سواریاں بٹھا کر جا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کی اپنی جان بھی خطرے میں، آپ نے اتنے سارے جو لوگ بٹھائے ہوئے ہیں ان کو بھی آپ نے خطرے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ اصل آسان ہدف جو انتظام جو ہمارے گورنمنٹ ہے اس کے لیے آسان ہدف جو ہے نا صرف پبلک ٹرانسپورٹ ہے۔ ان کو صرف جرمانے کرنے کو نہیں پتا ہے کہ جرمانے کر دیں۔ اب انہوں نے کیا ہے کہ موٹر وے پر 5000 روپے کمرشل گاڑی کو جرمانہ کر دیے، صحیح ہے، جو اتنا بڑا ظلم اور ظالمانہ اقدام ہے۔ ہائی وے پر 5000 جرمانہ بھی دیکھیں، اس کے بعد روزگار تو پہلے نہیں۔ آپ ہمیں سہولتیں تو دیں، ہمیں سہولتیں دینے کی بجائے سہولتیں کچھ نہیں ہیں۔ اچھا، سہولتیں آپ کس طرح کی چاہ رہے ہیں؟ مطلب اب ظاہر سی بات ہے یہ بھی تو آپ کی ڈیمانڈ ہونے چاہیے کہ کس طرح کی سہولت آپ کو؟ جس طرح میں موٹر وے کی بات کرتا ہوں کہ موٹر وے ہمیں کیا سہولت ہے، موٹر ہلکی دھند بڑی موٹر بند کر دیا انہوں نے۔ ابھی کبیر والے گاڑی جا رہی ہے، دھند بڑی نیچے اتر جائیں گے، جب نیچے ہمیں پتہ ہی نہیں، مین روڈ جو ہمارے ڈرائیور کو پتہ ہی نہیں کہ روڈ پر کیا ہے، انہوں نے اس روڈ پر کبھی ٹریولنگ ہی نہیں کی۔ خدا کے بندے آپ کانوائی لگائیں، کانوائی میں اپنی گاڑی اگر ٹریولنگ کریں، موٹر وے گاڑی ہمیں جس مقصد کے لیے موٹر بنائے ہمیں فالو کریں، گاڑی کو سلو سپیڈ میں لے کے جائیں، کانوائی بنا کر سفر اپنا ہر منزل آسان ہو سکتی ہے۔ وہ کام نہیں کرتے، کہتے ہیں نیچے اتر جائیں۔ نیچے جو اتر جائیں ہمارے ہاں قانون نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں گنے کی ٹرالیاں، گنے کے ٹرالے، اس باڈی سے تقریباً 10-10 فٹ باہر ہوگا۔ بابر بھائی دیکھتے ہوں گے آپ بھی ماشاءاللہ جب ٹریولنگ کرتی ہیں،
اکثریت جو میں نے تو ایک دن سفر کیا تھا، مجھے آج تک نہیں بھولتا، اس پہ شدید فوگ ہو گئی اور انہوں نے موٹر وے کیونکہ انہوں نے نیچے جی ٹی روڈ پہ اتار دیا، اور اس کے بعد جھنگ میں جا کے ہم نے پوری رات وہاں پیٹرول پمپ پہ گاڑی کھڑی رہی، اور اس کے میں نے اسلام آباد پہنچنا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ صبح کے ٹائم کہیں جا کے 9-10 بجے جب فوگ جو ہے وہ کم ہوئی تو پھر جا کے یہی میں کہتا ہوں کہ نیچے اتارنے کی بجائے اگر موٹر وے کی گاڑیاں ہمیں کانوائی کے چلائیں، 10-20-50 گاڑی اکٹھا کر لیں، کانوائی اگر ایک سپیڈ لمٹ رکھ کے چلوائیں تو میں سمجھتا ہوں سفر بھی آسان ہوگا اور حادثات سے بچ جائیں گے. جب جی ٹی روڈ پہ نیچے اتاریں گے اس میں آپ کی گاڑیوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ واردات بھی ہوگی. اچھا، وہ ٹائمنگ وغیرہ بھی تو شیڈیول جاری کرتے ہیں نا کہ اس ٹائم آپ لوگ جو ہے اپنا روٹ جو ہے وہ سفر کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی ٹائمنگ تو کوئی نہیں، جیسے دھند تھوڑی سی ہوئی انہوں نے کہہ دیا آپ نیچے اترے، بس کوئی رولز ہی نہیں ہے موٹر وے کے، صرف جرمانے کرنے کا پتہ ہے، سہولتوں کو نام و نشان نہیں ہے. کوئی گاڑی آپ کی وہاں پر پریشانی بن جائے، موٹر وے کال کریں، موٹر وے آتے ہی نہیں ہے. جب آئیں گے آپ لوگوں کی طرف سے بھی تو کچھ رولز ہوں گے کہ اتنی آپ کی گاڑی جو ہے اتنی سپیڈ پہ جانی چاہیے، یا ظاہر سی بات ہے ہم نے بہت دفعہ یہ دیکھا کہ گاڑیوں میں آپس میں تو ڈرائیور حضرات جو مقابلہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹریکنگ سسٹم آ گیا ہے اب. ہر کمپنی جتنی بھی کمپنی ہے انہوں نے اپنی گاڑیوں میں ٹریکر لگائے ہیں، اور 100 سے اوپر ٹریکنگ پہ گاڑی موو نہیں کر سکتی. جب 100 سے اوپر جائیں گے ہر موٹر وے والے جو سپیڈ ہوگی وہاں پر اس کا آ جائے گا آن لائن کہ گاڑی 100 سے اوپر، اسی کو جرمانہ ہوگا. اور پیچھے مالک کے پاس بھی اس کا آن لائن ہے، جیسے گاڑی آن لائن 100 سے اوپر کراسنگ کرتے میسج آ جاتا ہے، ہم بھی اس عملے کو پوچھتے ہیں ڈرائیور کو بھی تو نے کیوں گاڑی بھگائی بھی، تیرے ساتھ تیری اپنی جان بھی ہے، تیرے ساتھ 40-50 پیسنجر ہی بیٹھے ہیں، ان جانوں کی حفاظت ہماری ذمہ داری شامل ہے نا. بالکل ایسے ہی تو ایسا اس میں کافی ساری بہتری آ چکی ہے انشاءاللہ. صحیح ہے. جی بڑی بات یہ ہے کہ حادثات جو بڑی وجہ یہ ہے کہ شہر میں خالی بات کریں کیونکہ بڑے. اچھا احمد، اس کو ڈیٹیل میں بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. پنجاب حکومت نے ایکشن لیا، کم عمر ڈرائیورز کے خلاف ایکشن لیے، حادثات میں کمی آئی کم عمر ڈرائیورز کے. لیکن باقی کے جو حادثات ہیں وہ تو ہو رہے ہیں، گاڑیوں کے ایکسیڈنٹ، موٹر بائکس اور دیگر جو حادثات ہو رہے ہیں وہ صرف اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. یہ تو روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، یا تو پھر ان کے اوپر اگر روڈز بنے ہوئے ہیں تو وہاں پر لائنیں نہیں ہیں جو شہریوں کو بتائیں کہ آپ نے اس رو میں جانا ہے یا اس رو میں جانا ہے. اس حوالے سے بھی میں ایک بات ہوتی ہوں، ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے. ہم خود بھی ایک بات کریں گے. ایک تو ہم تیز رفتاری، ہمیں بہت جلد بازی ہوتی ہے، بس کسی نہ کسی طریقے سے. ابھی کی بات ہے کہ میں آفس آ رہی تھی اور میں گاڑی اپنی جو ہے وہ کراس کرنے لگی ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک اور جو شخص تھے ان کو بہت زیادہ جلدی تھی، ہر بچے بھی ساتھ بٹھائے ہوئے، تو ان کو مطلب گاڑی بالکل میں ان کو ہارن بھی دے رہی ہوں کہ 1 منٹ رک جائیں، مجھے کراس کرنے دیں پھر آپ، کیونکہ میں آلریڈی اس میں جا رہی ہوں اور آپ سائڈ سے آ رہے ہیں اور گاڑی کو ساتھ ملاتے ہوئے ٹکر مارتے ہوئے جا رہے ہیں. تو یا خدا کا خوف کرے آپ. پاکستان میں قانون نام کی چیز نہیں ہے، قانون ہے نہیں. ایک بندہ فالو کر رہا ہے نا اگر ٹریفک رولز کو، تو دوسرا بندہ اس کو اس چیز کو ویلیو ہی نہیں کرے گا کہ یار اچھا یہ اگر کر رہا ہے تو میں بھی تھوڑی سی کر لوں کہ میں بھی اپنے آپ کو. چلے جائیں وہاں پر نظم و ضبط ہے، رولز ہیں، یقین کریں. بھائی جیسے ہم باہر جاتے ہیں، دبئی جائیں یا کسی ملک جائیں، میں نے دیکھا یقین پیدل چلنے والے کی اہمیت بہت بڑی ہے. آپ دبئی چلیں پیدل، اگر سڑک کراس کر رہا انسان کھڑا ہے تو پہلے وہ سڑک کراس کرے گا، ہمارے اس کے بعد گاڑی گزرے گی. ٹریفک سگنلز ہے نا بیسیکلی، تو ہمارے ہاں یہاں اس طریقے سے سسٹم نہیں ہے. اچھا سسٹم آگے یہاں پہ ٹریفک سگنلز لگائے گئے ہیں تو اس کو کوئی فالو نہیں کرتا، وہاں رکنا کوئی پسند نہیں کرتا. سگنل آج تک ہمارے ایکٹیو ہی نہیں ہوئے. دیکھیں نا ہمارے ویڈ چوک پر لگے ہوئے ہیں، چوک ہمارا لگے ہیں 9 نمبر. مجھے آج تک دکھائیں کون سا سگنل چل رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں چل رہا ہے. کچہری چوک لگا ہوا ہے، کوئی ایک سگنل نہیں چل رہا ہے. یہ جو ویڈا بسیں چل رہی ہوتی ہیں، اللہ معافی دے ان کے، میں حیران ہوتی ہوں. یا یہ جو ماشاءاللہ سے ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں، چاہے گاڑی گزر رہی ہے چاہے بائک والے ہیں، انہوں نے نہیں دیکھنا، وہ اپنی ایک رفتار میں آ رہے ہیں. حالانکہ شہر میں اس طریقے کی تیز رفتاری جو ہے وہ کبھی بھی نہیں دکھانی چاہیے. اور جس طرح سے ہمارے ٹریفک کے مسائل اب دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، روڈز ہمارے چھوٹے ہیں، اس طریقے سے کھلے نہیں ہیں، لیکن ان کی تو سمجھ سے باہر ہے. سرکاری ان کو شہر باغ ساتھ ہے نا. دیکھیں آپ کوئی ویڑا ایک آپ چیک کر لیں، ایک ویڑا گاڑی میں تقریباً ایسے انسان اندر انٹری ہوتے ہیں جس طرح بھیڑ بکری نہیں ہوتی پوری بھرے. اور سسٹم جو آلودگی کا سبب ہے نا، جو دھواں چھوڑنے والی گاڑی ہے 90% ویڈا ہوگی. آپ اسے چیک کریں، اس کی اتنا دھواں ہوگا، اسے پوچھنے والا کیوں نہیں ہے. کچھ یہ ہیں، کچھ سیکیورٹی کی گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں صبح میں جب آ رہی ہوتی ہیں تو میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، مطلب وہ ایک تو کچھ ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ٹیڑھی ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ابھی یہ گاڑی جو ہے نا الٹ جائے گی اور کوئی نہ کوئی حادثے کا شکار ہو جائے گی. اچھا مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی، جب دیکھنے والے کو ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو سکتا ہے، تو جن کی گاڑیاں ہیں یا ڈرائیور حضرات ہیں وہ پتہ نہیں کیوں نہیں اس
چیز کو, اور بڑے مزے سے انہوں نے شیشے ویشے بند کیے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی فکر فاقہ نہیں کہ بھائی پیچھے سے کوئی ہارن دے رہا ہے, کوئی آ رہا ہے, یا ہم اس کو گائیڈ راستہ دے دیں. تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. میرے خیال میں ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اداروں کے اوپر تھوپنے کی بجائے کچھ خود بھی انسان کو خیال کرنا چاہیے. اچھا, جہاں رکنا چاہیے وہاں رکتے نہیں ہیں اور پھر جہاں نہیں رکنا وہاں رک جاتے ہیں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمیں خود کو بھی اصلاح کرنے کی بڑی ضرورت ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے جی. اویئرنیس کے ساتھ ساتھ سارے میرے اکثر جب کوئی میٹنگز ہوتی ہیں موٹر وے والوں سے اور ٹریفک والوں سے, میں نے یہ کہتا ہوں کہ خدا را جب کوئی بڑا حادثہ ہوتا ہے نا, پھر آپ لوگوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں, پھر آپ آتے ہیں اور میٹنگ بھی کریں گے, اپنے آفس بلائیں گے. میں نے کہا بھی اللہ کے بندو, جہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے, جہاں ڈرائیور کنیکٹر ہیں, آپ یہاں آئیں, ان کو آگے اویئرنیس دیں, ان کے اوپر اور کچھ نہیں. میں نے موٹر وے آئی جی صاحب کو بھی کہا, پچھلے ڈی آئی جی صاحب کو میں نے کہا کہ خدا را آپ ٹیم کو تشکیل دیں, یہیں آئیں, ہر ہفتے میں کہوں بھائی ایک سیمینار تو ہونا, تاکہ لوگوں کو شعور تو آئے. اویئر وہ نہیں کریں گے, وہ حادثہ ہو جائے گا, اس میں ایکشن لیں گے, پھر گاڑیاں بند کر دیں گے, کمپنی بند کر دیں گے. آپ کی پبلک ٹرانسپورٹ یہاں پہ تو آنا چاہیے. وہاں دیکھنا ہمارا مرکز ہے اور جنوبی پنجاب سب سے بڑا ہے ملتان. یہاں آئیں آپ, ڈرائیور کنیکٹر کو اویئرنیس ہفتے میں ایک کلاس ایک دن رکھ لیں, کلاس دیں, تاکہ ان کو تو شعور ہو. مگر وہ کام نہیں کریں گے اس وقت جب کوئی نقصان ہوگا, بڑا حادثہ ہوگا, پھر یہ گاڑیاں پکڑ دکڑ بھی کریں گے, بند بھی کریں گے, کمپنیاں بین کر دیں گے. یہ کوئی حل تو نہیں ہے. حل یہ کہ ہمیں اویئرنیس دیں, ہم بھی کوشش کریں گے ساتھ ایز اے اونر کہ ہم اپنے ڈرائیور کنیکٹر کو تربیت کریں. مگر زیادہ صلاح ان کے پاس ہے, کیوں ان کو ہر چیز کا پتہ ہے, اشارہ سمجھائیں, معاملات سمجھائیں, وہ کچھ نہیں کر رہے. اوپر سے اب ہمارے جو غریب آدمی, جو ہمارے ڈرائیور کنیکٹر, ان کو لائسنسنگ تھی, اس کی فیسیں بڑھا دی ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نا. بس اچھا, فیسیں بڑھانے کے جب ان سے بھی بات کی جاتی ہے نا, تو موسٹلی ان کا بھی جواب یہی آتا ہے کہ فیسز اس لیے یا چلان بڑھائے جاتے ہیں تاکہ لوگ تھوڑا سا ان کے اندر کوئی ڈر اور خوف پیدا ہو. اچھا, ڈر اور خوف کیا پیدا ہونا ہے؟ کچھ لوگ تو اس چیز کو بڑا سا لائٹر لیتے ہیں, جیسے ہیلمٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا تھا پچھلے دنوں بہت زیادہ اس کے اوپر تھا کہ ہیلمٹ. اچھا, کچھ لوگوں نے اس کو کہا کہ جی اپنا ہیلمٹ بیچنے کے لیے انہوں نے اپنی کمپنیوں نے اس طرح کی تیز رفتاری شروع کر دی ہے. کچھ نے کچھ مطلب ڈفرینٹ, ہر کسی کی جو رائے تھی وہ ڈفرینٹ تھی. لیکن اس میں کیا تھا, میں نے پچھلے دنوں میں نے یہ ذکر بھی کیا تھا اپنے پروگرام میں کہ 3 بائک والے جو ہیں وہ آپس میں ٹکرائے اور تینوں کے تینوں چوک میں جو ہے وہ زخمی ہوئے. ایک کی تو بہت زیادہ حالت جو تھی وہ نازک تھی. وہ کیا ریزن تھی؟ ہیلمٹ ان کے تھے بٹ ان کے ہیلمٹ جو ہے وہ سائڈ پہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے, اور اس کے بعد جو ہے اس کی چوٹ بھی سر پہ اس کو لگی. تو کیا فائدہ, یہ آپ کی جان کی حفاظت کے لیے ہوتے ہیں. مطلب آپ تھوڑا سا اپنا خیال رکھ لیں تو میرا خیال میں آپ کی جان بچ سکتی ہے. کتنا انسان گھر سے نکلتا ہے, کیا سوچ ہوتی ہے, کیا انسان کے پلانز ہوتے ہیں, پیچھے گھر کا سسٹم آپ کا کیسا چل رہا ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں, میں خود بھی ڈرائیو کری ہوتی ہوں, تو یہی ہوتا ہے کہ یار آپ بہت کچھ سوچ کے گھر سے باہر نکلتے ہیں. تو لہٰذا جان جو ہے نا وہ بڑی قیمتی چیز ہے آپ کی, آپ کے گھر والوں کے لیے. تو خیال رکھا کریں, ارد گرد بھی, اپنا بھی. ہمارے ہاں تو جیسے بھی فوگ ہے, اس میں آپ اپنی لائٹس وغیرہ کا, بہت ساری ہماری بسز وغیرہ ہیں ان کا بھی ہوتا ہے کہ لائٹس وغیرہ کا, اس کے انڈیکیٹرز اس طرح کے ہونے چاہیے جس سے اگلی جو ڈرائیو کر رہا ہو اس کو بھی پتا ہو, ساتھ والی گاڑی کو بھی پتا ہو. تو یہ چیزیں بھی بڑی میرے خیال میں اس موسم میں بڑا دھیان. اپنے فرنٹ والی لائٹس وہ بھی فوگ استعمال کرتے ہیں. جو بیک لائٹ ہے اس میں یلو لائٹس لگا دی جاتی ہے, پچھلی جو گاڑی آنے والی اس کو یلو لائٹ کے ذریعے پتہ چل رہی ہے گاڑی آگے جا رہی ہے. اس لیے ہم تو اقدامات ہر صورت پر الحمدللہ کر رہے ہیں اور مزید بہتری لانے کے لیے بڑی کوشش بھی کرتے رہتے ہیں. مگر بات پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ اگر جو چیز میں نے کرنی ہے, میری سوچ اپنی ہے, اگر ایک انسان جس کی فیلڈ ہے, اس کو شعور, اگر وہ اویئرنیس کے لیے کلاسز دے گا تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی حد تک بہتری آ سکتی ہے. صحیح. اچھا احمد, ابھی کچھ دن پہلے جو ہے وہ اسی طرح ایک ٹریفک کیس میں دیکھا تھا, گاڑی کے نیچے بچی کی جان, بچی کی بالکل ایسے وہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس میں بھی ڈرائیور حضرات جو ہیں دیکھیں, وہ بچی جوان بچی تھی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. وہ وومن یونیورسٹی کی بس تھی اور شیوڑا چوک کے قریب وہاں حادثہ ہوا. تو حادثے میں یہ ہے کہ اب موٹر سائیکل سوار جا رہے تھے, تو بس والے کی تیز رفتاری کے باعث جو ہے, کیونکہ وہ صبح کا ٹائم ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں بس جلدی جلدی بچوں کو ہم کالج پہنچا دیں, یونیورسٹی پہنچا دیں. اب وہ تیز رفتاری کے باعث جو ہے وہ حادثہ پیش آیا. ایک بچی تھی وہ جس کی موقع پہ ہی ڈیتھ ہو گئی. بھائی بھی اس کا ساتھ تھا, وہ زخمی ہوا. وہ اس کی حالت جو ہے وہ کافی نازک تھی, لیکن الحمدللہ اللہ کے فضل سے بچ گیا وہ. اس کے بعد تھانہ گلگشت پولیس نے موقع پہ پہنچی اور وہ بس کو جو ہے وہ بھی قبضے میں, ابھی تک بس جو ہے وہ تھانے میں ہی ہے, کیونکہ اس کو بھی مزید تفتیش جو ہے وہ بھی جاری ہے. ملزم کو بھی ہے وہ گرفتار کیا ہوا ہے انہوں نے. صحیح. چلیں جی, مزید بھی ان سے جانتے ہیں. ناظرین ابھی اپنے چینل بریک پہ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف. آج کے بھاؤ شکیل سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں آج مارکیٹ میں سبزیوں اور پھلوں کی کیا قیمتیں ہیں.
جی ملتان شہر میں آج کے تازہ بھاؤ کے حوالے سے بات کی جائے تو سبزیاں، پھل اور انڈے کی قیمتیں جو ہیں وہ وہیں برقرار ہیں، اس میں کمی دیکھنے کو نہیں مل رہی، جبکہ چکن کی قیمت میں روز بروز جو ہے وہ اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے بات کریں سبزیوں کی، سبزیوں میں ادرک جو ہے وہ اور چائنا لہسن 600 روپے فی کلو پر مارکیٹ میں فروخت ہو رہے ہیں، جبکہ ان کی سرکاری قیمت جو ہے وہ اس سے مختلف نظر آتی ہے۔ چائنا لہسن جو ہے وہ سرکاری قیمت میں 536 مقرر کیا گیا ہے، جبکہ ادرک جو ہے وہ اس کی سرکاری قیمت جو ہے وہ 504 مقرر کی گئی ہے، لیکن مارکیٹ میں جو ہے وہ 600 تک فروخت ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ پیاز مارکیٹ میں 240 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے دیسی پیاز، جبکہ اس کی سرکاری قیمت 188 روپے مقرر کی گئی ہے۔ پیاز اوورال ان دنوں مہنگا ہی چل رہا ہے۔ ٹماٹر جو ہے وہ 120 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے، جبکہ سرکاری قیمت 118 ہے۔ اس کے ساتھ آلو 60 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے، اس کی سرکاری قیمت 44 روپے ہے۔ اس کے ساتھ ہری مرچ جو ہے وہ 160 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں دستیاب ہے۔ مٹر بھی 240 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت ہو رہا ہے۔ جبکہ پھلوں کی بات کریں تو پھلوں میں انار 400 سے 500 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہے ہیں۔ کوالٹی کے حساب سے ایرانی سیب جو ہے وہ 240 میں دستیاب ہے، جبکہ کالا کلو سیب اچھی کوالٹی کا 320 روپے فی کلو تک بھی فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح موسمی پھلوں میں کینو جو ہے وہ اور فروٹر 120 میں، جبکہ اچھی کوالٹی کا مالٹا جو ہے وہ 160 روپے فی کلو کے حساب سے مل رہا ہے۔ اس کے ساتھ کیلے بھی 100 سے 160 روپے فی درجن میں فروخت ہو رہے ہیں۔ پپیتا 200 سے 300 روپے فی کلو کے حساب سے مارکیٹ میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح اگر چکن کی بات کریں تو چکن کی قیمت کل 615 مقرر کی گئی تھی فی کلو، جبکہ آج 640 تک پہنچ گئی ہے۔ چکن یوں ہی روز مہنگی ہوتی جا رہی ہے، ہوش ربا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، شہریوں کی پہنچ سے جو ہے وہ دور چلی گئی ہے۔ اس حوالے سے ہمارا دکانداروں سے بھی رابطہ ہوا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ چکن کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ چوزے کا اور فیڈ کا مہنگا ہونا ہے، اس کے ساتھ ایک مافیا کا جو کنٹرول ہے کھانے پینے کی مارکیٹس پر، وہ بھی ایک وجہ بن رہا ہے خود ساختہ مہنگائی کی، جس کو کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام نظر آتی ہے، کیونکہ چکن اوورال مہنگی ہوئی ہے۔ پورے جنوبی پنجاب میں چکن اس وقت جو ہے وہ 650-700 تک پہنچی ہوئی ہے۔ اسی طرح انڈے جو ہیں وہ بھی اسی طرح ان کی پرواز بھی جاری ہے۔ سرکاری نرخ تو انڈے 402 درجن مقرر کی گئے، جبکہ مارکیٹ میں انڈے جو ہیں وہ 420 روپے فی درجن کے حساب سے بھی فروخت ہو رہے ہیں۔ تو کھانے پینے کی جتنی بھی مارکیٹس ہیں، اشیاء کی جتنی بھی مارکیٹس ہیں، اس میں مہنگائی کی لہر ابھی برقرار ہے، قیمتوں میں کوئی کمی نہیں دیکھی جا رہی، حکومتی سطح پر بھی کوئی اقدامات نہیں کیے جا رہے، غریب مسلسل مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اور حکومت سے، اعلیٰ حکام سے، ضلع انتظامیہ سے اپیل بھی کرتا نظر آتا ہے۔ شہری اس حوالے سے کیونکہ بڑے پریشان ہیں مہنگائی سے، تو وہ ان کا کہنا ہے کہ ضلع انتظامیہ فوری اقدامات کرے، مہنگائی کو قابو کیا جائے، کیونکہ ان دنوں جو قوت خرید جو ہے وہ بہت کم ہو گئی ہے، کیونکہ غریب کی قوت میں یہ چیزیں نہیں رہیں عام شہری کے لیے خریدنا، جو اس لیے حکومت سے بھی مطالبہ کرتے نظر آتے ہیں کہ سبزیوں، پھلوں، چکن اور انڈے کی قیمتوں کو فوری کم کیا جائے اور غریب کو ریلیف دیا جائے۔ جی بہت شکریہ شکیل سلطان آپ کا۔ اور اس کے ساتھ ہی جس طرح ہم بات کر رہے تھے ایک تو ٹریفک حادثات کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں گے اس ٹائم جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسکواڈ ہے، ڈولفن ہے، ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو کس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے ہمیں؟ دیکھیے پہلے میں نے ابھی بات کی تھی کہ پہلے جو نفری تھی پہلے ڈولفن کی کام تھی، ابھی سی پی ایم ملتان نے نوٹس لیا ہے ان کی اچھا ڈولفن والے بھی بہت سارے ایسے لوگوں کو روک کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں جو بیچارے بہت ہی میں کہتی ہوں بہت ہی غریب ہوتے ہیں یا اس طرح کے ہوتے ہیں جن سے نہیں لگ رہا ہوتا یار یہ کوئی کرائم شرائم کرتے ہوں گے۔ اچھا ایسے لوگوں کو پکڑنے کے بجائے آپ کسی اور کو پکڑ کے ان کو نا 4-5 گھنٹے ذلیل کرتے ہیں۔ اصل میں آپ کو بتاؤں یہ جب سے پولیس ایپ بنی ہے نا جس پہ شہریوں کو چیک کیا جا رہا ہے، تو وہ صرف ان کا فوکس کیا ہے کہ 1 to 5 کے اوپر 3 بندے سوار ہیں تو ان کو روک کے پہلے ان کو چیک کرو، ٹھیک ہے، چاہے وہ کلیئر ہیں، اگر نہیں کلیئر تو اگر ان پہ کوئی پرچہ وغیرہ آ رہا تو ان کو پورے متعلقہ تھانے جو ہے وہ جمع کرا دیں گے۔ اچھا اس کے بعد بڑی وجہ یہ ہے کہ گاڑیوں پر بھی وارداتیں ہو رہی ہیں، اس کے بعد سی ڈی چائنا موٹر سائیکل پر بھی وارداتیں ہو رہی ہیں۔ ان کا پولیس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو پولیس افسران ہیں انہوں نے ڈولفن اور پولیس کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں کہ آپ کسی بھی شہریوں کو چیک کرو اور ان کو اگر کوئی کرمنل ہے تو ٹھیک ہے ڈال دو، اگر نہیں ہے تو پھر چھوڑ دو وہیں، ٹھیک ہے، وہیں چوکوں پہ کھڑے ہو کے۔ ان کا کام بھی صرف اسٹریٹ کرائم کو روکنا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنا کام نہیں کر رہے۔ کام کیا ہمارے سی پی او صاحب نے اور ایس پریشن صاحب نے پہلے تھا یہ ہوٹلیزنگ کی، جب ہوٹل میں بندہ انٹر ہوتا تھا تو اس کو چیک کیا تھا، اب انہوں نے وہ آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے بسوں میں بھی لے ہیں۔ اب ہمارے ٹرمینل سے جو بندہ اپنے سفر کرے گا
جب بکنگ کاؤنٹر پہ آئے گا اس کے بھی ہم اسی وقت اس آئی ڈی کارڈ ڈالیں گے, اگر کرمنل ہے تو اسی وقت اسے واچ کیا جا رہا ہے. یہ بڑا اچھا اقدام ہے اس میں. یہ ہونا بھی چاہیے تاکہ کیونکہ دو ایپ ہے نا, یہ ہوٹلی ایپ ہے اور ایک ملتان پولیس ایپ ہے, تو وہاں سے دونوں کرمنل افراد کو جو ہے وہ چیک کریں گے. اگر کوئی موبائل چوری کا موبائل ہے یا ڈکیتی کا موبائل ہے, وہ سیل کرنے بھی چلا گیا ہے تو اس کو بھی وہاں سے پکڑا جائے گا. کیونکہ اب کرمنلز کے لیے گھیرا تو تنگ کر دی ہے, لیکن وہاں یہ دیکھیں کہ جرائم بھی بہت بڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا لوگوں نے بھی نئے ٹیکنیکس نئے طریقے ڈھونڈ لیے ہیں. اچھا پہلے کہتے ہیں نا تھوڑی سی پولیس جس طرح سے ایکٹیو ہوتی ہے, یا آپ کا سوشل میڈیا یا ہم اپنے میڈیا کی الیکٹرانک میڈیا کی بات کریں کہ اویئرنیس کے حوالے سے جس طرح سے چیزیں کی جاتی ہیں, تو وہ جو کرائم کر رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور راستہ ڈھونڈ لیتا ہے کہ تاکہ جس سے جو ہے وہ اپنا کرائم جو ہے وہ کر سکے, اور اس کے ساتھ جو ہے پھر لوگوں کو اور بھی ان کی مشکلات میں اضافہ ہو جاتا ہے. اچھا جی, بہت شکریہ آپ کا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی ڈیمانڈ آپ کی یا میسج آپ کا؟ میرا یہی میسج ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ ایک عام آدمی کی ٹرانسپورٹ ہے, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہمیں جو سہولتیں دی جائیں. روڈ کی میں نے گزارش کی, روڈ ہمارا بننا چاہیے, اور جو ہماری جرمانے ہیں بھاری جرمانے یہ ختم ہونے چاہیے کہ 5,000 روپے بہت جرمانہ ہے. ایک عام گاڑی کی شام کو بچے 2,025 ہے, تو اس کا روک کے 5,000 جرمانہ کر دیں گے, یہ تو بڑا ظالمانہ اقدام ہے. وہ جو پرانے جرمانے ہمارے وہی پر دوبارہ نوٹیفکیشن جاری کیے, یہ میری سب سے امر گزارش ہے. بہت شکریہ احمد, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین, ابھی ہم نے بریک پہ جانا ہے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے, تو ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. روہی ایٹ 10 میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ گیسٹ بھی موجود ہیں. ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. پروفیسر ڈاکٹر محمد توصیف سلطان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ چیئرمین ہیں ڈپارٹمنٹ آف ہیومن نیوٹریشن سے. السلام علیکم. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ویلکم کہتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اور اس کے ساتھ ہی آج ان سے جانیں گے ان کی ایک تو جرنی کے حوالے سے, اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے, اور ساتھ ساتھ ہم خوراک کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس ٹائم نیوٹریشن کے حوالے سے جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں خوراک کی کمی بھی ہو رہی ہے, اس کو خوراک کو کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے, خوراک کی کمی کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, تو اس حوالے سے سر سے جانیں گے. سر سب سے پہلے تو آپ کے اس جرنی کے حوالے سے, کیونکہ ہم بریک میں ابھی اسی پہ بات کر رہے تھے ان کے ڈپارٹمنٹ کو لے کر کہ جس طرح سے انہوں نے سٹارٹ کیا, تو اس حوالے سے بتائیے گا سر. تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں انوائٹ بھی کیا, موقع دیا. دوسرا یہ ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ ہم نے سٹارٹ کیا تھا بنیادی پہ 2008 میں. تب ایک چھوٹا سا سیکشن تھا یہ فوڈ ٹیکنالوجی کا سیکشن کے طور پہ تھا, اور شاید صرف 15 اسٹوڈنٹس پہلے سال جو ہمارے پاس آئے تھے. 2010 میں ہمارا پہلا ایم ایس سی سٹارٹ کیا ہم نے, ایم ایس سی فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں, اور 2010 میں ہم نے اپنی پہلی ویژن اسٹیٹمنٹ بنائی کہ ہم 10 سال کے بعد کہاں کھڑے ہوں گے. اور الحمدللہ کہ آج 12 سال کے بعد وہ چھوٹا سا ایک سیکشن جو ہے وہ پوری ایک فیکلٹی آف فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن میں ڈھل چکا ہے, اور جس کے اندر جو 4 نئے ڈپارٹمنٹس کھولے گئے 2022 میں. ڈپارٹمنٹ آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ہیومن نیوٹریشن اس میں دوسرا ڈپارٹمنٹ ہے, سیفٹی فوڈ سیفٹی تیسرا ڈپارٹمنٹ ہے, اور اینیمل سائنسز کے لحاظ سے اینیمل پروڈکٹس ٹیکنالوجی چوتھا ڈپارٹمنٹ ہے. 4 ڈپارٹمنٹس ہیں. ٹھیک. تو ڈپارٹمنٹ آف ہیومن نیوٹریشن جو ہے, اس کی ہم نے جو اس کا اسٹرکچر, اس کا کریکولا, اس کی اسکیم آف جو ڈگری پروگرامز ہیں, وہ ہم نے 2014 سے سٹارٹ کیا اس کو. 2014 میں ہم نے تھرو جو اپنی باڈیز ہیں وہاں سے اپنا ایم ایس پروگرام اپروو کروایا, ایم فل سٹارٹ کیا نیوٹریشن میں. 2016 میں ہمارا پہلا نیوٹریشن کا بیچ جو ہے وہ پروڈیوس ہوا, جو آج جو ہے جو پنجاب کے مختلف جو ڈسٹرکٹ لیول پر مختلف ڈپارٹمنٹس نیوٹریشن کے محکموں کو سرو کر رہا ہے. راجن پور میں ہیں ہمارے جو ایلومنائز ہیں سارے, راجن پور میں, ملتان میں, آلموسٹ جنوبی پنجاب کے سارے شہروں کے اندر ہماری چیزیں موجود ہیں. 2015 میں ہم نے اپنا بی ایس پروگرام لانچ کیا, اور آج تک ہم اس کے 8 سیشن جو ہے وہ نکال چکے ہیں, پاس آؤٹ ہو چکے ہیں اس میں. اور جو آج ہمارے پاس اس وقت آلموسٹ 6 اسٹیٹ آف دا آرٹ لیبز موجود ہیں فوڈ سائنس اینڈ نیوٹریشن کے حوالے سے. اسٹیٹ آف دا آرٹ پروسیسنگ ہالز جو ہیں وہ موجود ہیں, جہاں پہ ہم طلباء کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کسان دوست ہیں ان کو بھی ہم سہولیات فراہم کرتے ہیں کہ خوراک کو محفوظ کرنے کے لحاظ سے, ان کو خشک کرنے کے لحاظ سے, اور نیوٹریشن کے لحاظ سے. پھر ابھی پچھلے سال 2 سالوں میں ہم نے جو چیز بہتر کی وہ اپنا لنکنگ تھی
इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ। अभी रिसेंटली हमने एक MOU साइन करने जा रहे हैं क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के साथ, और उसका जो मेन काम है वो भी जो खुराक को महफूज करने के हवाले से है कि ये सिट्रस है, ये फल जो हैं, ये मौसमी फल ज़्यादा इनके अंदर लॉसेज होते हैं। तकरीबन कह लें कि इनका जो तीसरा हिस्सा है वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन में और इसमें ज़ाया हो जाता है। तो उस पे है कि हम किस तरह से वो तीसरा हिस्सा जो है वो बचा सकते हैं और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरी हमारी कोलैबोरेशन जो है वो स्टार्ट हो रही है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के साथ, जिसमें डॉक्टर जुल्फकार भुट्टा साहब हमें ज्वाइन हैं, इज़ अ बिग नेम इन दैट, जिन्होंने नेशनल न्यूट्रिशन के सारे सर्वे कराए हैं। और उनके साथ हम इस बात पे आ रहे हैं कि जो हमारे शहरी इलाके हैं उनमें जो ग़िज़ाइयत के मसाइल हैं थोड़ा सा उन मसाइल पे देखा जाए, और उसके साथ साथ जो दही इलाकों के मसाइल हैं कि हम आमतौर पर ये सोचते थे कि दही इलाकों में कोई ग़िज़ाइयत के मसाइल नहीं हैं, लेकिन अब जब हम देखते हैं जाते हैं तो नज़र ये आता है कि जिस तरह से शहरों के में बीमारियां फैल रही हैं, इसी तरह से गांव की बीमारियां फैल रही हैं, ख़ासतौर पर बच्चियों में, बेटियों में और ख़वातीन में ज़्यादा हैं, उसमें कमी शिकार हो रही हैं, उन पे काम किया जाए। तो तीसरा जो है हम एक स्पेंसर फाउंडेशन है अमेरिकन की, उनके साथ हम एक जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं, जिसमें मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान का ये पहला जो है प्रोजेक्ट है कि जिसको हम इम्प्लीमेंट करने जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन के प्लेटफॉर्म से। तो देखें, अब हमने जो स्कूल की किताबें हैं, निसाब है, करिकुलम है, उसमें कुछ मवाद ग़िज़ाइयत के लिहाज से शामिल किया है, लेकिन जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं स्कूल के अंदर तो वहाँ पे कोई ऐसा एक हम माहौल बना नहीं पा रहे जहाँ पे उनको सही मानों में सिखाया जा सके। तो हमने ये तय किया कि मुजफ्फरगढ़ और झंग दो शहर हम चुने हैं, इसमें हम 11 स्कूल्स जो हैं उसके अंदर मॉडल न्यूट्रिशन क्लास बनाने जा रहे हैं स्पेंसर फाउंडेशन के तावन के साथ, जिसमें ग़िज़ाइयत के लिहाज से बिल्कुल एक ऑडियो विजुअल सिस्टम भी होगा, उसमें उसके चार्ट्स बने होंगे, और जिसमें बच्चों को रियल टाइम के अंदर सिखाया जा सकेगा कि आपको खुराक, कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए, किस खुराक के नुकसानात हैं, किस खुराक के फायदे हैं, ताकि वो जो मसाइल वो उससे ये होगा कि क्योंकि बच्चे का सबसे ज्यादा सीखना स्कूल में है, अगर स्कूल से हम उसको अच्छा सिखा रहे होंगे तो बड़ा एक अहम है उसमें। ये हम कोशिश कर रहे हैं उस पर कि हम 8 मॉडल स्कूल जो क्लासरूम जो स्टार्ट करें न्यूट्रिशन जो 8 स्कूल्स के अंदर। अच्छा, इतनी सारी जो आप लोगों ने एक जर्नी स्टार्ट की, एफर्ट्स कर रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि उसका किस हद तक फायदा जो है वो पहुंच रहा है? देखिए, न्यूट्रिशन जो हमारा है, मैं आप इसको यूं समझ लें कि हमारी बेसिकली आदत जो होती है ना, या जो हमारे बिलीव्स हैं, ये दहाइयों पर मुश्तमिल होते हैं, उनको चेंज करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हमने 2000 में जिस तरह से बताया कि 2014 में पहला हमारा डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने 9 साल में बहुत कुछ अचीव किया है। ऐसा ऐसा सोच बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रहे हैं। अब आज देखें, आप मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे लोग ये सवाल ज़रूर करते हैं, कम अज़ कम एक शहरों में एक अच्छी खासी ज़ात ऐसी है जो चीज़ खरीदते हैं उन्हें लेबल ज़रूर देखने लग पड़ी है कि इसमें प्रोटीन्स कितनी हैं, कार्ब्स कितने हैं, नुकसान तो नहीं होगा, ज़्यादा है, कम है। ये एक आगाही है। दूसरा जो है वो मैंने ये कहा कि जब हम डिपार्टमेंट थे तो तब तो ये बिल्कुल नया था। आप यूं समझ लें कि जो जॉब्स आ रही थी न्यूट्रिशन की, वो उन डिग्री प्रोग्राम्स के पास जा रही थी जिन्होंने जिंदगी में कभी न्यूट्रिशन का एक कोर्स भी नहीं पढ़ा, जैसा मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स थे उसमें। जब हमने ये डिग्री प्रोग्राम लॉन्च किया तो अब ऐसा ऐसा ये आगाही फैलाने के बाद मुख्तलिफ इदारे हैं उन्होंने अपना हिस्सा डाला। अभी निस्तर ने 5 न्यूट्रिशनिस्ट अपॉइंट किए हैं इसी तनाजर में। यूनिसेफ ने 117 न्यूट्रिशनिस्ट अपॉइंट किए हैं। कतर चैरिटी ने 264 सीटें जनरेटाइज की हैं पूरे पंजाब के अजला के अंदर। तो अब ऐसा ऐसा ये वो शऊर है जो लोगों में आया है, इदारों में आया है, गवर्नमेंट्स की सतह पर आया है, लोगों ने इस पर तवज्जो देनी शुरू कर दी है। सही। अच्छा, इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड तो आपकी अचीवमेंट्स हो गई और आप जिस तरह से काम कर रहे हैं वो हो गया। साथ साथ हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इस टाइम जिस तरह हम ग़िज़ाइयत की बात जिस तरह आपने की, खुराक की बात कर लेते हैं, उसको महफूज कैसे किया जा सकता है, क्योंकि हम लोग इसके बहरान का भी शिकार है। इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं कि जब हम खुराक की बात करते हैं तो खुराक के मुख्तलिफ ग्रुप्स आए थे, जिस तरह आपकी जो है गंदम है या दाने जिसको ग्रेन्स बोल देते हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, हर ग्रुप है।
اب ہر گروپ کے لحاظ سے اس کو محفوظ کرنے کے طریقے جو ہیں تھوڑے سے بدل جاتے ہیں. جس طرح آپ کے گندم ہے اس میں 15% لاسز ہوتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم 2 ٹیکنیکس ہیں, اگر ہم گاؤں میں چاہے فارمرز کو ٹرین بھی کرتے ہیں, گروم بھی کرتے ہیں. اس میں ہم عام طور پہ اچھے سٹورز بنا کے, اچھے گودام بنا کر, جس میں ہم اچھی طریقے سے ایسے چیزیں لگائیں جس میں جو کیڑے یا مکوڑے جتنے بھی ہیں وہ نقصان نہ کریں, تو ہم بچا سکتے ہیں. ایک دوسری طرف جو پھل اور سبزیوں کا معاملات ہیں, پھل اور سبزیوں کا میں یہ ہے کہ تھوڑی سی پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اس میں جو ٹیکنیک ہم استعمال کرتے ہیں وہ ڈی ہائیڈریشن کی ہے. اگر آپ کبھی انسٹیٹیوٹ کا وزٹ ہم عام طور فارمرز کو کرواتے بھی ہیں, نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کوشش کریں گے کہ آپ کے چینل کے ساتھ ہی کر لیں, تو وہاں پہ ہمارے پاس ساری فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں جہاں ہم خوراک کو خشک کر کے رکھ سکتے ہیں. تیسرا یہ ہے کہ ہم نے ابھی ڈپارٹمنٹ سطح پر ایک چھوٹا سا سولر ڈرائر بنایا ہے. آلموسٹ اس پہ 30 سے 35 ہزار روپے ہماری کاسٹ آئی تھی. وہ تقریباً آپ کے اس میں سبزیاں, مسالے, پھل, کافی ساری چیزیں جو ہے خشک ہو سکتی ہیں اس میں. تو چھوٹا سا جسٹ ایک آپ سمجھ جیسے ہم نے گھروں کی چھتوں پہ سولر پینلز لگائے ہوئے, اور ہم ایک چھوٹا سا ڈرائر رکھ کے اپنے گھر کی ضروریات وہاں سے پوری کر سکتے ہیں, محفوظ کر سکتے ہیں. اب ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے کہ ہم جو مسالے جات, جو خشک مسالے جات ہیں خود باہر سے مارکیٹ سے لیں. اگر وہ چھوٹا سا ہم سسٹم اپنے گھر بنا لیں وہ ڈرائر کی مدد سے, جو چلے گا سورج کی روشنی سے, تو ہم ساری چیزیں گھر میں خود ڈرائی کر سکتے ہیں. اور اس میں بلکہ میرے ڈپارٹمنٹ میں فوڈ سائنس میں ڈاکٹر طارق اسماعیل ہیں, انہوں نے بلکہ اس پہ ہم مل کے ایک ٹریننگز بھی کرواتے ہیں جہاں پہ فارمرز کو, کسانوں کو بلاتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ یار یہ خوراک کی مختلف چیزیں ہیں, ان کو محفوظ کیسے کیا جائے گا. اس طرح سے مختلف ٹیکنیکس ہیں جو ہم استعمال کر کے محفوظ کر سکتے ہیں. لیکن خشک کر کے رکھنا, سورج کی روشنی میں کر کے رکھنا, باقاعدہ گودام بنا کے رکھنا, یہ بڑا چھوٹے چھوٹے حل ہیں جو ہم گھر کی سطح پہ کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا, کیونکہ ابھی ظاہر سی بات ہے اس مسالہ جات میں آپ تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کر دیں نا کہ کون کون سی ایسی جو مسالہ جات ہیں یا جس طرح سے آپ چیزیں ٹرائی کر کے ہوا گھروں میں. دیکھیے جس طرح لہسن ہے, لہسن خشک کر کے رکھ سکتے ہیں, ادرک ہے وہ خشک کر کے رکھ سکتے ہیں, ہلدی رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جو ہے آپ کی جو مرچیں ہیں, سرخ مرچ ہے وہ ہم خشک کر کے رکھ سکتے ہیں. یعنی کہ مسالہ جات کی تمام جو رینج ہے وہ خشک کریں. ابھی ہم نے جو آپ کی جو سبزیاں ہیں جو سبز پتوں والی ہوتی ہیں اس پہ ہم نے کام کیا, اس کو خشک کر کے رکھ سکتے ہیں اور بڑا اچھا پاؤڈر بنتا ہے اس کا. اور وہ آپ کہہ لیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی بالز بنا کے رکھ لیتے ہیں, 6 ماہ تک وہ جو ہے وہ اس کی جو کوالٹی ہے, غذائیت ہے, وہ برقرار رہتی ہے اس کے لحاظ سے. صحیح. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو جتنے بھی غذائی اجزاء ہیں یہ ہماری صحت کے لیے کتنے مفید ہیں اور ان کا کیا رول ہے؟ دیکھیے ہماری صحت ان کے بغیر ہے ہی نامکمل. دیکھیے آپ خود سوچیں کہ اگر آپ کو کیلشیم نہیں ملے گی تو جو آپ کی جتنی بھی ہڈیاں ہیں یا بونز ہیں وہ نہیں بن رہی ہوں گی. آپ کو اگر آئرن یا خون کی کمی ہو جائے تو آپ کے جسم کا جو خون ہے وہ کام نہیں کر سکے جو اس کو کرنا چاہیے. اگر آپ کو وائٹامن اے نہیں ملے گا تو آپ کی آنکھیں کام کرنا بند کر دیں. چاہے جتنے بھی منرلز ہیں, وائٹامنز ہیں, یہ تو ہماری صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں. ناظرین ان سے مزید بھی جانیں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ میں موجود ہیں, ہمارے ساتھ بڑی پیاری سی ہماری گیسٹ موجود ہیں. عظما خان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایجوکیشنسٹ ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ اللہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے الحمدللہ. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. آج مجھے لگتا ہے عظما جو ہیں وہ سردی کو صحیح انجوائے کریں. ایگزیکٹلی, مجھے پسند ہے ونٹرز اور انجوائے کرنا چاہیے. ادھر تو نہیں فیل ہو رہا لیکن یہ کہ ادھر ذرا ٹیمپریچر بہتر ہے, بہت اچھا ٹیمپریچر ہے یہاں پر. ہاں جی, نہیں تو باہر اچھی خاصی ٹھنڈ ہے, باہر بہت ٹھنڈ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا عظما, آپ سے بھی اب بات کریں گے اس ٹائم جس طرح ہائیبرڈ ایجوکیشن کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے, وہ آج ان سے جانیں گے کہ جی یہ جو ایجوکیشن ہے اس کا مقصد کیا ہے, یہ تعلیم کیا ہے ایکچولی, تو کس طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے, اس حوالے سے بتائیے گا عظما. سب سے پہلے تو ہائیبرڈ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں نا, کیا ہے ہائیبرڈ؟ اچھا, ہائیبرڈ ویسے اگر تو اٹس کائنڈ آف اے بلینڈڈ لرننگ. بلینڈڈ لرننگ میں یہ ہے کہ آپ کی ٹریڈیشنل اور آن لائن جو ہے وہ لرننگ ایک ساتھ چلتی ہے. مطلب ایک ٹریڈیشنل طریقے سے ہٹ کے جو ہم آلریڈی کرا رہے ہوتے ہیں, ان فیس یا ان پرسن ہم کراتے ہیں, فیس ٹو فیس کرا رہے ہوتے ہیں, وہ اور ساتھ آپ کے ڈیجیٹل لرننگ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو یہ کووڈ کے بعد سے ذرا زیادہ اویئرنیس ہو گئی ہے لوگوں کو, تو آبویسلی اب یہ ان ووگ بھی ہے, فیشن میں ہے, لوگ کرواتے بھی ہیں اور کمفرٹیبل ہیں لوگ اس کو مطلب انکلکیٹ کرنے میں اپنے اسکول کے حوالے سے. اور کمفرٹیبل اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس
ریکارڈنگز ہیں, آپ کے پاس آن لائن مٹیریل بے تحاشا ہے, تو وہ مطلب اس میں آپ کو نا وہ ایکسیسیبلٹی ہے, چیزوں کو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں ٹائم, پھر ٹائم اپنی مرضی کا, پیس اپنی مرضی کا, تو اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے. صحیح ہے. تو اچھا, یہ ابھی جس طرح سے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہو سکتے ہیں, یا یہ علیحدہ سے جو ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا؟ نہیں, وہ اٹیچ تو یہ ہے کہ مطلب کون سے انسٹیٹیوشن یا کہاں جو ہے وہ ہائبرڈ لرننگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ایجوکیشن دی جا رہی ہے اس طرح سے. مطلب اب جیسے دیکھیں, اگر ہم لوگ جیسے کووڈ میں یہ تھا کہ صرف آن لائن چل رہا تھا, اب اگر جیسے ہم اس میں یہ ہوتا ہے ہائبرڈ میں کہ جیسے میں یہاں بیٹھ کے آپ اور میں ہم کلاس روم اٹینڈ کر رہے ہیں, اور یہ اکراس مطلب کسی اور جگہ بیٹھے ہوئے وہی کلاس روم اٹینڈ کر رہے ہیں, دیٹ از ہائبرڈ لرننگ. تو اب ایجوکیشن اس طرح سے ہے کہ مطلب میں ایز اے ٹیچر یہاں بھی فیس ٹو فیس پڑھا رہی ہوں اور وہاں بھی پڑھا رہی ہوں. ٹھیک ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ کنیکٹیوٹی بنی رہتی ہے, مطلب نمبر آف اسٹوڈنٹس بھی تحاشا ہو جاتے ہیں. تو اس میں یہ, لیکن اب اسکولز موسٹ اسکول جیسے ابھی یہاں تو نہیں میں نے کبھی سنا کہ ہم لوگ اس طرح سے کرا رہے, ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ فیس ٹو فیس ہے, لیکن ہم بلینڈڈ لرننگ کراتے ہیں. کئی دفعہ لوگ اس کو بلینڈڈ لرننگ بھی کہہ دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے ابھی میں نے پڑھانا شروع کیا ہے, اور پھر میں مطلب اس میں آپ کو ویڈیوز دکھا دوں یا کوئی ایکٹیویٹی کرا دوں آن لائن, یا اس سے پہلے مطلب لیکچر دینے سے پہلے وہ لیکچر کا بیک گراؤنڈ جو ہے یا اس کا کوئی ریجن ہے وہ میں آپ کو فیس بک آن لائن مطلب یوٹیوب پہ گوگل پہ کہیں دکھا دوں, یا کوئی ایکٹیویٹی میں نے پلان کی ہوئی ہو وہ کر لیں, اور اس کے بعد زیادہ انٹریکٹیو سیشن ہو جائے. تو یہ ہم لوگ اس پہ تو کام کر رہے ہیں, لیکن ایگزیکٹلی ایسے ہو کہ میں یہاں بھی پڑھا رہی ہوں اور آن لائن بھی کوئی مجھے سن رہا ہے, وہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں, یہ ہمارے ہاں نہیں ہو رہا ابھی. اچھا, یہ سسٹم کیونکہ ہم باہر کے ممالک میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ ہے, لیکن ظاہر سی بات ہے پاکستان میں ابھی چیزیں سیٹ ہوتے تو کہتے ہیں ٹرینڈ بھی کوئی قائم ہوتے جو ہے نا اس کو جو اچھا خاصا وہ ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے. اور پھر یہاں پہ ٹیچرز کے حوالے سے بھی ہوتا ہے کہ اسی طریقے سے ان کی ٹریننگ بھی بہت زیادہ ضروری ہے, کہ اگر وہ ایک چیز جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں کہ اس چیز کو آگے جس طرح اسٹوڈنٹس ہیں اس کو ایکسیپٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگاتے ہیں, اسی طرح ٹیچرز بھی جو ہیں وہ بھی اتنی جلدی سے ایکسیپٹ نہیں کرتے. ظاہر ہے آپ کا جتنا سیزن ٹیچر ہے سو کالڈ اور پرانا ہے اور اولڈ میتھڈ سے پڑھا رہا ہے, اس کے لیے آئی ٹی کو ہینڈل کرنا, اس کے لیے یہ آئی ٹی سابی ہونا, اس کے لیے یہ ساری چیزوں کو دیکھنا اس کے لیے مشکل ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر وہ اتنا یوز نہیں کر پاتے, موبائل اس طرح کا آج کے اسمارٹ فونز نہیں یوز کر پاتے, ہم سے زیادہ اچھے ہمارے بچے یوز کرتے, ہم سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ حقیقت ہے. سم ٹائم آپ جو بھی ہوتا ہے کہ یار کوئی چیز مجھے نہیں پتا ہوتی, لیکن میری چھوٹی بہن ہے اس کو ہر چیز پتا ہوتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آج کل جتنی اویئرنیس آ گئی اور جتنے بچے ہمارے, کیونکہ کم ایج میں ہی ہم اپنے بچوں کو موبائل میں گھسا دیتے ہیں, تو بچے اس طرح کی چیزیں نکال کے آتے ہیں کہ حیران ہو جاتا ہے. بالکل, اور ان کو زیادہ پتا ہوتا ہے کہ آپ نے کون سی چیز کہاں سے, مطلب اگر آپ ان سے پوچھ لیں کہ یہ والا مٹیریل نہیں مل رہا تو وہ آپ کو باقاعدہ سائٹس بتاتے ہیں کہ آپ ادھر ادھر جا کے دیکھیں تو یہ آپ کو مل جائے گا, یا گوگل پہ اس طرح سے سرچ کریں. مطلب ہمیں کئی دفعہ سرچ اسٹیشنز بھی نہیں پتا چل رہے ہوتے, تو بچوں کو پتا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی, تو اس کے لیے پھر ٹیچر کو بھی اتنا ویل پریپیئرڈ ہونا بڑا ضروری ہے. اچھا, جس طرح ابھی ہم کہتے ہیں نا ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو رہی ہے اور ایجوکیشن کی بھی کمپٹیشن بڑھتا جا رہا ہے, جس طرح ابھی آپ بات کر رہی ہیں کہ اس سسٹم کو لانے کے ساتھ ساتھ جو ہے کافی فائدہ بھی ہو سکتا ہے, تو اسی طریقے سے ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے آپ کو مولڈ کرنے میں ابھی اس کے اوپر ٹریننگ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اس کے لیے آپ کو بہت مینٹلی پریپیئر بھی ہونا چاہیے اور آپ کو ٹیچرز کو ٹرین کرنے کی بھی ضرورت ہے. کیا اس طریقے سے یہاں پر آپ سمجھتی ہیں کہ ہمارے جنوبی پنجاب میں یا پھر ہم اپر پنجاب میں چلے جائیں تو وہاں پر یہ کام ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں ایگزیکٹلی یہ والا کام تو نہیں ہو رہا, لیکن کووڈ کے پوسٹ کووڈ جو جتنے بھی وہ چیزیں آئیں ان میں یہ ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم امپورٹنس دینا شروع ہو گئے ہیں. اب ہمارے ٹیچرز کا یہ ہے کہ جیسے وہ پلان کرتے ہیں اپنا لیسن جو ہے وہ اس کی انہوں نے بنا لی ہیں, مطلب سلائیڈز بنا لی ہیں, تو خود سے کرنا شروع ہو گئے ہیں. ایکٹیویٹی نکال کے لے کے آئیں گے کہ آن لائن ایکٹیویٹی کرا لیں, یا پھر کسی مطلب بیک گراؤنڈ نالج ہے کسی ٹاپک کا تو اس کی ویڈیو دکھا کے پھر ان کو پڑھانا شروع کیا. اب یہ تو کرنا شروع کر دیا ہے, یہ بھی ایک بڑا چینج ہے. مطلب نہ کرتے بھی دے آر ویری مچ انٹو اٹ, تو یہ ایک بہت مطلب پازیٹیو ہے امپیکٹ.
جب تک ہائبریڈ ایجوکیشن تک جائیں گے تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لیکن یہ تو یہ ہے نا کہ اگر کمپلشن ہو جائے کہ ہم نے ایسے کرنا ہے, ابھی تو اٹس ناٹ کمپلشن کائنڈ آف اے تھنگ, چل رہی ہے چیز, لیکن اس کو اس طرح سے لے کے چلنا جس طرح ہمارے ٹیچر اب کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک بہت پازیٹیو چینج ہے کہ آپ دیکھیں نا, میرا بچہ اگر کلاس روم میں جا کے تھوڑی دیر کے لیے ویڈیو دیکھ رہا ہے, اس سے سائنس کا کوئی ٹاپک ہے, انگلش کا کوئی ٹاپک ہے, اور پھر ٹیچر اس سے ریلیٹ کر کے پڑھا رہی ہے, تو یہ بلینڈڈ, یہ بھی مطلب بہت اچھا ہے, ایفرٹ تو ہے نا. سر بھی پروفیسر ہیں, آپ کا کیا خیال ہے, آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے مزمع سے بالکل متفق ہوں کہ کووڈ نے ہمیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ ٹرین کیا ہے, اور اس بات پہ ہے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایون یونیورسٹی کے ٹیچرز کو بھی اس بات پہ کام کرنے کا موقع ملا کہ انہوں نے ویڈیوز اپنی چیزیں بنائیں, باقاعدہ ہم نے اپنے لیکچرز ریکارڈ کیے, یوٹیوب جو یونیورسٹیز کے لیول پہ چینلز بن گئے, وہاں پہ چینلز آنے شروع ہو گئے, تو کافی کچھ ہے جو ہمیں بھی چینج کرنا پڑا. اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو آپ کا جو ہائبریڈ ماڈل ہے یہ ہمارا, یا بلکہ دنیا کا فیوچر بھی اسی میں ہے کہ یار ایوری ون وانٹ کہ یار اس کو جو لرننگ ہے, اس نے جو سیکھنا ہے وہ گھر بیٹھ کے سیکھ لے, یا آپ کہہ لیں کہ اس کو وہی فیسلٹیز مل جائیں. اور کووڈ نے بہت کچھ دیا بھی ہے ہمیں اس لحاظ سے. اچھا, ہم اس پہ بھی بات کریں گے. ورلڈ ہاٹ اینڈ اسپائسی فوڈ ڈے جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, اور جس طرح ہم بات کریں کہ ہمارے پاکستانی کھانے جس طریقے سے مشہور ہیں ماشاءاللہ, اسپائس میں بھی اور مسالوں میں بھی آگے ہیں. آپ دنیا بھر میں کہیں بھی چلے جائیں تو میرے خیال میں بہت سارے فارنرز بھی جو ہیں وہ پاکستانی فوڈ جو ہے وہ لائک کر رہے ہوتے ہیں. اچھا سر, آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ڈے کے حوالے سے, کیونکہ اس ڈے کو منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تمام مسالوں کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کون سی ٹائپس ہیں, کس طرح کے مسالے تیار کیے جاتے ہیں, کھانے کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں, یہاں کے ہمارے جو ٹریڈیشنل کھانے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہاں پہ تھوڑا سا نا ہمارا کہہ لیں کہ ہم زیادہ کے حق میں نہیں ہوتے, کیونکہ ایز اے نیوٹریشنسٹ مجھے اندازہ ہے اس بات کی, لیکن ہم کیا کریں, پاکستانی قوم جو ہے نا وہ کہتی ہے جی یہ تھوڑا اسپائسی نہیں, مزہ نہیں, ٹیسٹ نہیں ہے. ہمارا اصل میں یہ ہے کہ ہم تھوڑا اس موقع پہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑے اسپائسیز آپ ایڈ کر لیں, لیکن تھوڑا آئل کم کر لیں. صحیح. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپ ایک پاکستان کے کلچر کو, جو ہمارا کیوزین ہے اس کو مینٹین رکھ لیتے ہیں, تھوڑا سا آئل کنٹینٹس کم کرنے کی طرف جائیں, ورنہ اسپائسز تو ہمارا ایک ذرا اس کے بغیر تم ہمارے کھانا کھا بھی نہیں سکتے. تھوڑا سا دو چیزیں کم کر لیں, اس میں سے ایک سالٹ کی اماؤنٹ کم کر لیں, اور ایک جو ہے وہ آئل کی اماؤنٹ کم کر لیں. اب ریسنٹلی بلکہ ٹرائل ہم نے کیا کہ ہم نے ہاف سالٹ کی اماؤنٹ کے ساتھ وہی ٹیسٹ دینے میں کامیاب ہوئے. صحیح. کہ ہاف اماؤنٹ آف سالٹ ڈالی جائے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں ایک یا دو انگریڈینٹس اور ایڈ ایسے کیے جائے جیسے اسی سالٹ کی جو ٹیسٹ ہے وہ برقرار رہے. سر پھر تو ریسیپی بتائیں نا, آپ نے کیسے کیا بنایا تھا اس میں. بیسیکلی ہم نا کچھ آپ کہہ لیں کہ جس طرح سے نا ہمارے پاس ایجنٹس, جلنگ ایجنٹس ہوتے ہیں, اسٹیبلائزرز ایسے موجود ہوتے ہیں جو تھوڑا سا سالٹ کو نا اس کے پیسز کو نا زیادہ اسپریڈ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں, جس سے جو ہماری ٹیسٹ ہے وہ زیادہ فیل ہو رہا ہوتا ہے, جس سے ہم آدھی اماؤنٹ آف سالٹ کے ساتھ ہم پورا ٹیسٹ جو ہے وہ انجوائے کر سکتے ہیں. صحیح ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم لوگ جس طرح ہم اسپائس کی بات کریں, مسالوں کی جس طرح ہماری بات ہو رہی ہے, ہمارے ہاں گھروں میں جو ہے وہ زیادہ ہلدی, زیرہ, دار چینی, اور اچھا کیونکہ اس سے آپ کے کھانوں کے ذائقے بھی بڑھتے ہیں, اور پھر جس طرح اسپائس خالی ہم نے صرف مرچیں تو ڈال کے نہیں نا کھانے تیار کرنے ہوتے ہیں, اس میں بہت ساری جو ہے وہ چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. اور اسی کے ساتھ اگر ہم بہت زیادہ مسالے کے جس طرح ہمارے دسترخوان جو ہیں وہ سجائے جاتے ہیں, پھر ایک کھانا تو ہوتا نہیں نا, ہمارے تو پھر بے شمار کھانے, اور سب کھانوں میں جو ہے ہم اسپائسی کھانے جو ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ میٹھا تو وہ تو پھر لازمی ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے سر, اس سے ہماری صحت کو اگر ہم جس طرح بہت زیادہ اسپائسی کھانے کھاتے ہیں تو ہماری صحت کو بھی ظاہر سی بات ہے اتنی نقصان بھی پہنچتا ہے. ہم اس میں یہی چاہتے ہیں کہ آپ جو دسترخوان ہے جب ہم چیزیں شامل کرتے ہیں اس میں 2-3 چیزیں اور شامل کر لیں, جس میں آپ اس میں سیلڈز کو شامل کریں, آپ سیلڈز کا استعمال کریں, تھوڑا سا دہی سے بنا ہوا رائتا آپ استعمال کر لیں, تھوڑا سا وہ چیزیں نا آپ کی تھوڑی سی کمپنسیٹ ہو جائیں گی اس سے. اچھا, زیرے والا جو رائتا ہے وہ تھوڑا سا آپ کے لیے فائدہ دے جاتا ہے, پینے کی آپ جو وہ چٹنی بنا تھوڑا سا آپ صرف ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تھوڑی اماؤنٹ, کھانے کی اماؤنٹ کم کر لی جائے, اور کھانے کی اماؤنٹ کے نا مختلف حصے بنا لیے جائیں. ایک حصہ سبزیوں کا سیلڈ کا رکھ لیں, ایک حصہ پانی کا رکھ لیں, ایک حصہ اپنا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جو آپ میں اسپائسز یا جو بھی آپ جو کھانا کھانا چاہ رہے ہیں اس پہ کر لیں, ہم اپنی ہیلتھ کو بہتر کر سکتے ہیں. اچھا, کیا سمجھتے ہیں جس طرح ہم ظاہر سی بات ہے نیوٹریشن کے حوالے سے ہم دیکھیں تو ہم بہت سارے اپنے گوشت کے ساتھ سبزیوں کا استعمال بھی اس میں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا چلیں کچھ سبزیوں کا بھی فائدہ ہو جائے, گوشت بھی وہ کچھ چیزیں وائٹامنز, منرلز کچھ اس طرح سے بھی مل جائیں, وہاں سے آپ کو پروٹین بھی مل جائے. اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم یہی کہتے ہیں
کہ بچے نارملی سبزی ویسے کھاتے نہیں ہیں, لیکن اگر تھوڑا گوشت بیچ میں ڈال دیا تو بچے کھا لیتے ہیں. تو اور اس سے نا یقینی بات دو مختلف چیزیں جب ملاتے ہیں تو اس سے دونوں کے فائدے مل جاتے ہیں. سبزی سے سبزی کا فائدہ مل رہا ہوگا, گوشت سے گوشت کا فائدہ مل رہا ہوگا. اور یہ ہم اس پہ ہیں, اس پہ ابھی ہم نے جو ہمارا ریسنٹ بک ہے جس طرح آپ سہاجنا کو پروموٹ کر رہے ہیں, کچنار کو پروموٹ کر رہے ہیں. اچھا سوانجنا جس طرح ہمارے یہاں پہ ماشاءاللہ سے بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں ہمارے یہاں پہ. اچھا پہلے لوگ آپ باہر جب میں جیسے ہم لوگ میرا ددیال کو جھیلا میں تو ہم اکثر سوانجنے کے بعد وہ کہتے ہیں سوانجنا کیا ہوتا ہے, مطلب یہاں وہ کیونکہ سرائکی لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ کھاتے ہیں, پنجابیوں میں اتنا نہیں تھا کہ وہ جو ہے سوانجنا کھائے. تو یہاں پہ ظاہر سی بات ہے اب سوانجنے کے فائدے آپ کو پتہ چل رہے ہیں, سبزیوں کے آپ کو کس طرح سے آپ کو فائدہ دے سکتے ہیں یا کتنے غذائیت سے بھرپور ہے. سبزیاں جو سہاجنا ہے, یہ جو ہماری جو سبزیاں استعمال کرتے ساگ میں استعمال کرتے ہیں, باتو ہے, کلفا ہے, ان سبزیوں میں آپ کی جو آئرن کے اماؤنٹس ہیں وہ زیادہ ہیں. بالکل اگر تھوڑا سا آپ اس کو گوشت کے ساتھ ملا کے پکا لیں تو اس آئرن کی جو جذب ہوگا نا اس جسم کے اندر ایبزارپشن ہے وہ بھی زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں ہماری صحت کے لیے بڑی ضروری ہے. بچوں کو کنونس کریں مطلب نہ اب سبزیوں کی طرف ہے نہ پھلوں کی طرف ہے, اور فاسٹ فوڈ ہماری زندگی میں. اسی بات میں ہم کر رہے تھے کہ بچوں کی جو انفلوئنس کرتے ہیں نا بچوں کو جو دو بڑے گروہ ہیں اس کے. ایک آپ کا گروپ ہے ایجوکیشن کا. میں میڈم سے یہی کہتا کہ ہم اس چیز کو لے کے جانا چاہ رہے ہیں کہ سکولز کے اندر ایک ماڈل کلاس بنائی جائے, اس میں بچوں کو سکھایا جائے کہ یار یہ چیزیں آپ کنزیوم کرنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا, اور تھوڑا سا اسکول سے سٹارٹ کیا جائے. اچھا یہ جس سے ہم سکلز کی بات کرتے ہیں, جس طرح ابھی ہائبرڈ ایجوکیشن کی جس طرح ابھی سے سٹارٹ ہے, ظاہر سی بات ہے چیزیں آتے آتے اب ٹائم لگ رہا ہے کہ چیزیں ہم آگے اپنے بچوں کو لے کر آئیں اور اس کی طرف ان کو مولڈ بھی کریں گے تاکہ وہ اس کو فالو بھی کر سکیں. اچھا اس پہ میں بات کروں گی ڈیٹیل سے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا پھر ایجوکیشن بھی ہماری بہت زیادہ اس ٹائم ایکسپینسو ہے نا, یوں سمجھ لیں. اب وہ کہتے ہیں پہلے ہم کہتے تھے کہ بہت سے جس سے مہنگی چیزیں جو ہیں وہ آپ کی پہنچ سے دور ہیں, اس طرح لگتا ہے کہ ایجوکیشن بھی آپ کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے. فیسز اتنی زیادہ ہے بڑی کہ بچوں کو تعلیم دلوانا پیرنٹس کے لیے بھی بہت زیادہ مشکل ہو گیا. آپ کیا کہنا چاہیں گی, یہ جو ایجوکیشن جس طرح سے آپ بتا رہی ہیں, کیا یہ اس طرح سے بچوں کی جس طرح فیسز ہیں, ان کے اخراجات ہیں, ان میں کمی آ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہاں جی بالکل آ سکتی ہے. اس میں یہ ہے کہ پہلے تو مائنڈ سیٹ نا پیرنٹ کا چینج کرنا ہے کہ بھئی سارا کچھ پاسبل ہے. اگر میں چاہ رہی ہوں کہ میں بچے کو کسی ہائی فائی اسکول میں کرا لوں, مطلب اس کا نیم ٹیگ ہے, آئی بلیو کہ وہ نیم ٹیگ ساری عمر چلتا ہے. بٹ دین میں نے ایسے بچے بھی دیکھے کہ پچھلے دنوں میری ایک بچے سے ملاقات تھی, وہ آئلٹس کا ٹرینر ہے, اور وہ ایک مطلب وہ مثالی اسکول سے یا کسی ایسے اسکول سے پڑھا جہاں میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ مطلب وہ لینگویج کی طرف لینگویج اسکل اس کی اتنی انہانس ہوگی. لیکن آپ ماڈرن اسکول میں جب پڑھاتے ہیں تو آپ کسی اچھے ایسے ہائی فائی اسکول میں تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ جی بچے کو ہوتا ہے ہمارے اس کی انگلش اچھی ہونی چاہیے, اس کا کانفیڈنس لیول ہائی ہو گیا, سارا کچھ ہو گیا. اچھا اتنے ٹائم سے میں اس فیلڈ میں ہوں, ابھی میرا تو کرکس جو ہے نا وہ یہ ہے کہ مطلب جو پیرنٹ کنٹریبیوٹ کرتا ہے نا ٹورڈز چلڈرن, وہ بچے سکسیسفل ہوتے ہیں. صحیح. اب اگر ایک پیرنٹ صبح ایک بچے کو آپ سوچیں کہ نماز کے لیے اٹھا کے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ میں بھی پڑھا ہوں تم بھی پڑھو, اور یہ قرآن پاک کا ٹائم ہے, اب یہ اسکول کا ٹائم ہے, تو وہ چیزیں جو ہے بچوں میں انکلکیٹ ہوتی ہیں. اب ہم کہتے رہ جائیں اسکول میں تو بچے کبھی سنا اور کبھی نہیں سنا, وہ والی بات ہو جاتی ہے. پھر میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اگر خرچے کٹ ڈاؤن کرنے ہیں تو ہوم سکولنگ سٹارٹ کرنا چاہیے, جو باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ شروع ہو گئی ہے. اچھا ہوم سکولنگ سے ان کو لگتا ہے کہ بچہ شاید آئسولیٹ ہو رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. آپ ابھی تو اتنا جس طرح آپ نیٹ پہ سارا کچھ کرا رہے ہیں بچوں کو, تو اگر آپ یہ پلے گروپ, نرسری اور پریپ جو ہے یہ 3 سال آپ اس کو گھر پہ کرا لیں اور کلاس 1 سے کرا لیں, تو مطلب میرے خیال میں اتنا پڑھا لکھا پیرنٹ تو ہمارا ہے نا. اب مطلب اگر کلاس 1 کا یا 2 کا بچہ, میں کبھی پیرنٹ سے پوچھوں جی ٹیوشن جاتا ہے, میرے لیے سب سے حیران کن بات یہ ہوتی ہے کہ کلاس 1 یا 2 کا بچہ ٹیوشن کیوں جاتا ہے. مطلب کیا مدر اتنی بھی کوالیفائڈ نہیں ہے کہ وہ مطلب تھوڑا تھوڑا جیسے مطلب بچوں کو پڑھائے. دیکھیں نا اگر 2 لیٹر ورڈ ہے, 3 لیٹر ورڈ ہے, یا اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کوشچنس ہیں, کیا وہ بھی نہیں گھر پہ کرا سکتی کہ جی ہم سے سنبھلتے نہیں بچے, ہم سے مینج نہیں ہوتے. اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ تھوڑی سی مطلب مجھے لگتا ہے کہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے سے, کہ ہمارے بچوں کے ہمارے پیرنٹس جو ہیں ان سے مجھے لگتا ہے بچوں سے زیادہ پیرنٹس کی کاؤنسلنگ بڑی ضروری ہے اس وقت, کہ ہم نے کس طرح لے کے چلنا ہے. خرچے تو دیکھیں ہیں
कम नहीं हो सकते। सही बात और आप जिस स्कूल में जाएंगे वहाँ आपको राशि मिलेगा, बच्चे कम तो नहीं बच्चे हुए। कम नहीं हो रहे, आप हाँ। देखिए जहाँ 15,000 फीस है ओ लेवल की, 16,000 फीस है, वहाँ देखिए आप 4-4 सेक्शन बने हुए हैं, पर दे रहे हैं ना पेरेंट। हाँ। फिर जहाँ 5-7,000 है वो स्कूल भी भरा हुआ है, जहाँ 250-250 500 या 1,000 रुपया है वो स्कूल भी भरा हुआ है। तो पेरेंट तो अपनी एफर्ट कर रहा है जहाँ जहाँ वो कर सकता है। इसका मतलब है कि पैसा भी कहीं ना कहीं तो है ना, सर्कुलेट उस तरीके से हो रहा है। लेकिन ये जो लोग, मुझे लगता है कि लोग हाइप बड़ी क्रिएट कर देते हैं क्योंकि अपने ऊपर कोई लेता नहीं। मतलब मैंने क्या करना है बच्चे के लिए आगे, या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अगर मैं उससे भागूंगी तो फिर तो खर्चे भी हैं, फिर टेंशन्स भी हैं, फिर डिप्रेशन भी है, फिर सारा कुछ है। वही ना, अभी हम असल में हमारे मसाइल इतने दिन ब दिन बढ़ते भी जा रहे हैं, कुछ हमारे लिए ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो गया। अच्छा, चैलेंजेस बहुत हो गए स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए अगर हम बात करें तो उनके अपने इस टाइम जो है प्रॉब्लम्स हैं जिनको शायद ना टीचर्स उस तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ना बच्चे अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मतलब कम्युनिकेशन गैप जो सबसे बड़ा हम देखते हैं, पेरेंट्स का बच्चों के साथ, बच्चों का पेरेंट्स के साथ, टीचर्स का बच्चों के साथ, बच्चों का टीचर्स के साथ, मतलब ये एक ऐसे सर्कल सा हम लोग उसी में घूमे जा रहे हैं। देखिए आप जब आप बात करते हैं कि अब आजकल घर चल रहे हैं, अगर दोनों पेरेंट काम कमा रहे हैं, हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब डिपेंड करता है कि वो किस टाइम पे वापस आ जाते हैं और उसके बाद उनकी एक्टिविटीज क्या है। सही, मैंने भी सारी उम्र जॉब की, पिछले दिनों यही टॉपिक कहीं चला तो मुझे लगा शायद मेरे बच्चे भी कहीं फील तो नहीं करते। तो मैंने अपने बच्चों से पूछा, मैंने कहा हैव यू एवर फेल्ट कि जी मैंने तुम लोगों को निगलेक्ट किया है कहीं पर? तो दोनों ने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज मुझे ये याद है कि मैं स्कूल के बाद जब वापस आती थी मैं कहीं नहीं जाती थी अनटिल अनलेस मेरे बच्चे बड़े हो गए। सही, मुझसे मुझसे बड़े लोग नाराज हुए, लेकिन मैंने मतलब एज के साथ अभी मैंने सबको राजी कर लिया है। लेकिन ये है कि मैंने वो टाइम जो है, जो मुझे देखे ना, मेरे टाइम मैनेजमेंट ना, ये सबसे हस्बैंड नहीं कर सकता, फादर बहुत कम ऐसे, क्योंकि देखे ना उसने आना है 6, 7, 8 बजे और अगर मेरा भी वही टाइम है और मैं फिर मतलब आज मैंने इधर जाना है, आज मैंने उधर जाना है, आज मेरी कमिटमेंट है, तो फिर बच्चे तो रह गए ना, फिर बच्चे तो नहीं गए। तो वो हमें देखने की जरूरत है। हम लोग ना कनेक्शन लूज कर रहे हैं कहीं आपस में, मुझे लगता है। हम लोग उस तरीके से बच्चे को अंडरस्टैंड तारीफ बहुत कर लिया, सॉर्ट आउट कैसे करना है ये नहीं समझ आ रहा हमें ये समझने की जरूरत है कि भाई इसको अगर प्रॉब्लम है तो उसे, मसले तो है ना, देखिए हम खत्म नहीं होंगे। आप महंगाई कह रहे हैं, आप डिप्रेशन कह रहे हैं, आप एंजाइटी कह रहे हैं, आप सारा कुछ कह रहे हैं, तो ये खत्म तो नहीं होगा। तो इसको डील कैसे करना है ये सोचने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है। बड़ा अहम पॉइंट है जो आप कह रही हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स को भी ना, मेरा ख्याल है कि अब इंटरेक्टिव होना चाहिए, बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना चाहिए, थोड़ा सा बच्चों की सुननी जरूर चाहिए। इतना टाइम जरूर दें बच्चों को ना, बच्चे अपनी बात आपसे कह सकते हैं। बच्चा बोल रहा है तो हम बोलेंगे चुप कर, ये हमारा कल्चर है। ये जो हमारा मसला है, चुप कर। ऐसे बच्चे जब यूनिवर्सिटी में आते हैं ना मैडम, आप तो एजुकेशन से हैं, आप भी हैं, तो वहां भी उनको प्रॉब्लम होता है, दे आर नॉट एबल टू मेक द गुड डिसीजंस। अब हम ये चाह रहे हैं कि हम ना किसी तरीके से जो काउंसलिंग का सेटअप है ना, वो स्टार्ट किया जाए। अच्छा सर, हम क्वालिटी की बात करते हैं, ग़िज़ा में जाहिर सी बात है जिस तरह से आजकल हम अपने फूड को देख लें तो वो मयार नहीं है। जाहिर सी बात है, खाना पीना हमारा जिस तरह का हमने अपनाया हुआ है, जो हमने हमारा अपना लाइफस्टाइल बन चुका हुआ है, तो हम लोग क्वालिटी पे तो काम ही नहीं कर रहे। हमारे स्पेशली अगर हम बाहर के ममालिक जाएं तो यहीं से हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारी प्रोडक्ट्स तैयार होके जो बाहर जाती हैं, उनकी क्वालिटी क्या कमाल होती है, क्योंकि वो बाहर जानी होती है। और जब हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर क्वालिटी को बहुत ही लो रखा जाता है। इसमें मैं जो 2 चीज़ें आप इसमें जरूर रखा करें। हमारा जो बदकिस्मती ये है कि हमारा 80% कस्टमर जो इलाकों में रह रहा है वो प्राइस कॉन्शियस है। उसको प्राइस चाहिए जिसकी कीमत, कम कीमत चाहिए। अब अगर मुझे बताया कि एक शख्स को अगर 200 से 250 या 300 रुपए किलो तक सुर्ख मिर्च मिल रही है पिसी हुई, तो जो असल सुर्ख मिर्च है वो 400 रुपए किलो है, तो पिसी हुई तो नहीं मिल सकती उसमें। एक्चुअली हमारा कंज्यूमर प्राइस कम पे जब बाइंग करता है तो अल्टीमेटली उसके साथ लोग फिर प्ले करते। एक दूसरा ये है कि हमने कभी ना खुराक को तरजीह भी नहीं बनाया ना। अब आप देखें, आप गांव में देखें, यहाँ देखें, हमने तरजीह का बनाया उसको। अच्छी चीज बनाने में, अच्छी चीज करने में हमारी तरजीहात थोड़ी सी चेंज जरूर हुई है। और अल्टीमेटली फिर आप उसके साथ भी देख लें कि आपने पहले जो बात मैंने ब्रेक में की कि आपका 10 में से 7 बच्चे विटामिन डी की कमी के शिकार हो चुके हैं इन्हीं खुराकों की वजह से। आप हर जो 5 बच्चे हैं 10 में से वो विटामिन ए की कमी के शिकार हैं।
ہر آپ کے جو ہے نا اسکول میں، اب آپ اسکول میں جاتے ہیں تو ہر کلاس میں تقریباً 10-12 بچے ہیں جن کو جو ہے نا گلاسز جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہیں. سر اسمبلی میں کھڑے نہیں ہو سکتے، مطلب ہارڈلی 5 منٹ کے بعد میرے کئی بچے ایسے تھکنے لگ جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں ایک دم. اس لیے بریک فاسٹ نہیں ہے ان کا، بریک فاسٹ نہیں کرتے، تھوڑی سی جو باقی ان کی ڈائٹری ہیبٹس ہیں گھر میں وہ ڈسٹرب ہو چکی ہیں. بالکل ایسے تھوڑا سا ہمیں کلچر کو لائف سٹائل اپنا بدلنے کی اس ضرورت میں ہے. مزید بھی بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، ہم سر سے بات کر رہے تھے کہ جو کوالٹی ہے جو ہماری اس ٹائم ہم سمجھتے ہیں ہمارے جو بچے ہیں اسپیشلی وہ ان کی اس طریقے سے نشو نما نہیں ہو رہی. مطلب جہاں کے بچے گئے ہیں، جس طرح کہ یونیورسٹی میں بھی ہم جائیں تو بچے لگ رہے ہوتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ میٹرک یا ابھی اس طرح میٹرک پاس کیا ہوگا یا ایف اے کے امتحان پاس کیا ہوگا. تو اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ابھی ہمارے بچوں میں اس طریقے سے سستی ہے، کاہلی ہے، اس طرح سے وائٹامن منرل جو تمام چیزیں جو ان کو غذائی اجزاء ملنے چاہیے وہ نہیں مل رہے. میں تو اس بات پہ حق میں ہوں کہ بنیادی طور پہ ہم نے اپنی خوراک کو نا بیلنس نہیں کیا ہوا. جب تک ہم مختلف فروٹس بھی ہیں، ویجیٹیبل بھی ہیں، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، نٹس ہیں، ساری اگر ہم بیلنس کریں گے تو چیزیں بہتر ہوں گی. اچھا، دودھ کی ہم جس طرح سے بات کرتے ہیں بچے پینا چھوڑ گئے بالکل، کیونکہ پلایا اس کے بعد مطلب فیڈر آپ لے کے گھومتے رہے. آپ فروٹس دیکھیں، بچوں کو فروٹ کاٹ کے دیتے ہیں. شہروں میں تو یہی ہماری مسائل ہے، فروٹ کاٹ کے دیں گے تو کھائیں گے ورنہ وہ نہیں کھائیں گے. یہ ہمارے بچے جتنا دور بھاگتے ہیں سبزیوں اور دالوں سے، پھلوں سے. میرا خیال ہے پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا، پیرنٹس کو، سکولز کو، ہمیں تھوڑا سا بچوں کو سب کو لے کے چلنا بھی ہے. جو غلطیاں ہو چکی ہیں اب ہم جو اگلی غلطیاں ہیں اس کو نہ لے کے جائیں. اگر ہماری 36% پاپولیشن جو ہے سٹنٹنگ کا شکار ہو گئی ہے تو مزید نہ ہو، اب مزید روکا جائے. اور یہ ہم تب کر سکتے ہیں جب ہم سارے مل جائیں. اس میں آپ کا میڈیا کا جو کردار ہے بڑا اہم ہے. آپ کے اس طرح کے پروگرامز جس میں لوگوں کو بتایا جائے کہ ہمیں کیا کھانا چاہیے، کتنا کھانا چاہیے، یہ آئرن کتنا ضروری ہے. ہماری ماں جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان میں آئرن کی کمی ہے، ماؤں میں کمی ہے. اچھا، ماں اور بچے کی ظاہر سی بات ہے صحت کا، اس طریقے سے ان کی غذا کا وہ جیسے پہلے ہماری مائیں جو ہیں وہ بچوں کو جس طرح سے ہمیں ڈنڈے کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو صبح کا ناشتہ جو ہے وہ انڈا اور پراٹھا یا آپ کو ڈفرنٹ جس طرح سے آپ نے کیا آپ نہیں جا سکتے گھر سے. میں مطلب ابھی تک اسٹل میں آتی ہوں آفس تو میرے ابا جی جو ہے وہ اسپیشلی مجھے گھر سے نہیں نکلنے دیتے کہ جی آپ نے ناشتہ کر کے جانا ہے. مطلب جو پیرنٹس ہیں ان کا پہلے اپنے بچوں کے ساتھ ایک کنٹرول، ایک بہت ساری چیزیں اٹیچ. ابھی ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں ناشتہ نہیں کر رہا، اچھا چلو کوئی بات نہیں کر رہا، بعد میں کر لیں، کینٹین سے لے لینا، کوئی اور چیز. اچھا، اس کے ساتھ پھر ہم نے اسنیکس ایڈ کر دیے نا، آپ نے کچھ اس طرح کی اسنیکس دے دیے. اصل میں بچوں نے کھانا بھی تو وہی شروع کر دیا ہے نا، تو ہم کچھ کہتے ہیں کچھ نہ کچھ کھائے ضرور. اور وہ جنکس جو ہے نا، جنکس فوڈ تو ویسے ہی نقصان دہ ہے. اس میں اتنی زیادہ اماؤنٹ سالٹ کی ہوتی ہے، اتنی زیادہ اماؤنٹ آئل کی ہوتی ہے، تو ہماری صحت کو ویسے نقصان پہنچا رہے ہیں. مطلب آئے دن ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں فوڈ پوائنٹ جو ہمارے کھلے ہوئے ہیں وہ اس میں فاسٹ فوڈ زیادہ ہے، فاسٹ فوڈ کے پوائنٹ زیادہ ہیں. کوئی آپ کو خالی نہیں نظر آئے گا. ہاں بالکل ایسے ہی یو گو آؤٹ آپ دیکھیں گے سب ہر جگہ رش ہے. ہاں وہی نا، اسپورٹس ختم ہو گئی، تمام ایکٹیویٹیز ہماری اس طریقے سے ختم ہو گئی جس کی وجہ سے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس چیز کا بہت زیادہ شکار ہیں. اچھا، جس طرح ہم ابھی آپ ایک تو ہم نے ٹیچرز اور بچے، آپ کیا سمجھتی ہیں یہ گیپ کس طرح سے ختم ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے وہ چیز جو ہے پیرنٹس کی بھی توجہ بچوں کی طرف آئے، بچے بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ ان چیلنجز کو ایکسیپٹ کریں اور آگے بڑھ سکیں؟ دیکھیں اس میں وہ جیسے سر نے پہلے کہا کاؤنسلنگ سیشنز دے آر ویری امپورٹنٹ. جیسے ہم اگر سوچ لیتے ہیں کہ دن میں ہم نے کوئی ایسی بات کرنی ہے بچوں سے جو ان کو موٹیویٹ کرے، گھر جا کے کنیکٹ کرنے کی، وہ بتانے کی. جیسے ٹاڈلرز میں تو ہم نے کمپلسری کیا ہوا ہے کہ جو ٹیچر نے کرایا ہم جا کے پیرنٹس سے پوچھتے ہیں یا ہم لوگ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کے بتائیں کہ بچے نے وہ کمیونیکیٹ کیا کہ نہیں کیا. تو دوسری طرف یہ ہے کہ پیرنٹس کی، مجھے لگتا ہے کہ پیرنٹس کو بھی ہمیں آن بورڈ لینا پڑے گا کہ ان کی بھی ٹریننگ اسی طریقے سے کہ کمیونیکیشن گیپ. اب دیکھیں نا، اگر میرا بیٹا یا بیٹی صرف ٹیوشن پڑھا ہے، پھر قاری صاحب کے پاس چلا گیا، پھر قاری صاحب سے ہو کے آیا تو وہ تھکا ہوا ہے، اس نے ڈنر کیا اور اس نے تھوڑا سا ٹی وی دیکھا اور پھر وہ سو گیا، تو میرے ساتھ میرے بچے کا ٹائم اسپینڈ کرنے کا تو کوئی ہے ہی نہیں. مطلب مجھے تو نہیں سمجھ میں کس وقت میرے سے بات کرے گا یا میں اس کی کب سنوں گی.
اور سارا دن میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوا. دس از ویری امپورٹنٹ. ہمیں پہلے لگتا تھا کہ یہ بہت مطلب مجھے کبھی لگتا تھا جیسے میں گھر آ کے اگر ابو کو سارے دن کی روٹین سنا تو ابو بور ہو جاتے ہیں, لیکن وہ سنتے تھے. شاید سنتے سنتے سو جاتے ہوں گے, لیکن سنتے میں مجھے پتا تھا کہ یہ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں, تو میں نے سنانا ہے کہ آج کیا کیا ہوا, ویدر اٹس ایکسائٹنگ ویدر اٹس بورنگ, کچھ بھی ہوا ہے. تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں ہو رہا, کہ مطلب ہم وہ بچوں کو ہم فوراً ہی اگنور کر دیتے ہیں. اور کیونکہ ہمارے کام اب ہم گھر سے, اگر ورکنگ لیڈی ہے وہ گھر سے گئی ہے, اسکول سے گئی ہے تو یا آفس سے گئی ہے تو گھر جا کے اپنے چیزوں کو وہ کرے گی. کہ ابھی خواتین آپ دیکھیں گھر بیٹھی خواتین بھی تھک جاتی ہیں. میں یہ حیران ہوتی ہوں کہ جو ڈبل ڈیوٹی کر رہی ہیں ان کا تو مجھے سمجھ میں چلو کبھی میں انڈرسٹینڈ کرتی ہوں کہ انرجی لیول, لیکن جو گھر میں رہ رہی ہیں وہ بھی بچوں کے ساتھ تھک جاتی ہیں. وہ کہتی ہیں ہم تھک گئے. مطلب میں نے کہا مجھے بڑا عجیب لگتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. مجھے لگتا ہے سارا جو نا فساد کی جڑ یہ ٹی وی اور اسکرین ٹائم ہے. اسکرین ٹائم ختم ہو گیا, اب تو موبائل, کیونکہ میرے ہاتھ میں اسکرین ٹائم ہے, اسکرین ہے. تو میں آپ دیکھیں کہ میں بچے کی بات, میرا جب آئی کانٹیکٹ ہی نہیں ہے میرے بچے کے ساتھ, میں آپ دیکھیں آپ جتنی اچھی ریسرچز پڑھیں گے نا باہر کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈپریشن بھی کم. مجھے اس میں بھی ریسنٹلی پڑھی تھی اور مجھے بہت اچھا لگا. ایک دو ڈپریشن والے پیشنٹ مطلب لوگ بائی چانس مجھے ملے, تو انہوں نے کہا کہ آپ گھر بیٹھے ہیں نا, جیسے اب آپ میری بچے ہو یا جیسے میں آپ کا ہاتھ لے کے ہاتھ میں 5 منٹ بیٹھوں. ریسرچ کی انہوں نے, اور اس کے ساتھ ایسا ایک گروپ بنایا جو دوائیاں کھا رہا تھا ڈپریشن کی, اور دوسرا وہ جس کا ہاتھ میں نے 5 منٹ پکڑا ہوا ہے, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ دیٹ پرسن دیٹ آئی ایم دیئر فار یو, یو کین کاؤنٹ آن می. وہ زیادہ سکسیسفل ہوا بجائے اس کے کہ جو دوائیاں کھا رہا تھا. اب بتائیے کہ ہمارا تو کانٹیکٹ ہی نہیں ہے آپس میں ہے. اچھا, یہ بڑا ضروری ہے وقت نکالنا. اچھا میڈم, بہت شکریہ, کیونکہ اب ذرا وہ تھوڑا سا گیپ بھی آیا کہ آپ پہنچی نہیں, اس کے بعد جو ہے ہم اس کو آگے کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ دوبارہ سے. سر آپ کو بھی بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے, اور غذا کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کوشش کی کہ اس کو اجاگر کیا جائے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا شو یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. تھینک یو.